अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तमाम देखने वालों को सिटी टन में खुश आमदीद कहते हैं। पीर है, नया दिन है, नया हफ्ता है और नए हफ्ते का आगाज जो है वो बड़ा बेहतरीन और शानदार होना चाहिए ताकि जो है वो पूरा वीक आपका जो है बेहतर अंदाज से गुजर सके। और हमारी दुआ भी यही होती है कि आपकी ज़िंदगी में जितनी तलखियाँ हैं, जितनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं और जितनी ज़्यादा रंजिशें हैं वो अल्लाह करे कि दूर हो जाएं। एंड आई एम श्योर कि आप सब ने अपना वीकेंड जो है इंतहाई बेहतरीन अंदाज में जो है उसे स्पेंड किया होगा, क्योंकि गर्मी की शिद्दत तो बहुत ज़्यादा है। गर्मी के मौसम में हर बंदा चाहता है कि घर पे रहे, अच्छा सा जो है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। और फिर मेरे जैसा बंदा हो तो उसको थोड़ा सा होता है कि थोड़ा सा खाने पीने का जो है अच्छा सा कोई आपने जो है वो किया, पूरा सेटअप किया और फिर आप अपनी फैमिली के साथ अगर अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हो तो इससे बेहतरीन कोई नहीं। क्योंकि आजकल का जिस तरह से वेदर है, बाहर जाना तो जो है एक बहुत बड़ी जो है वो मुश्किल तरीन काम लगता है। लेकिन आई एम श्योर कि आप सबका वीकेंड तो अच्छा गुजर ही होगा। अब जो वीक का आगाज हुआ है वो भी आपका जो है वो बड़ा एनर्जेटिक सा हुआ हो, क्योंकि गर्मी बहुत है तो आपने अपना ख्याल भी रखना है। और गर्मी के मौसम में मौसम का हाल जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद के मौसम की बात करें तो आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। जिसका मतलब तो ये है कि जो गर्मी की शिद्दत है वो तो बहुत सर चढ़ के बोल रही है और हर तरफ हमें जो है वो यही शोर दिखाई दे रहा है कि बहुत गर्मी है। लेकिन उस गर्मी को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एक चीज़ है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं और वो ये है कि हम किस तरह से अपनी जो है वो सेल्फ केयर कर सकते हैं। जब भी घरों से बाहर निकलें तो अपने सर पे और चेहरे को लपेटने के लिए कोई चीज़ ज़रूर लेकर निकलें। ज़रूर अपना जो है वो सेल्फ डिफेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आप जो है वो गर्मी की शिद्दत से, डायरेक्ट शिद्दत से बच सकें। साथ ही साथ मास्क का इस्तेमाल आप कर सकते हैं या अपने फेस को लपेटने के लिए किसी भी जो है वो नरम और सॉफ्ट फैब्रिक का जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने ओढ़ने के लिए जो आपका लिबास है उसे भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर अंदाज से आप उसको तरतीब दे सकते हैं। क्योंकि गर्मी का मौसम हो तो उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो ये होती है कि किस तरह का हम ड्रेस पहने, किस तरह की जो है वो चीज़ों को कैरी करें। क्योंकि ख़वातीन हो, मर्द हो, उनका बड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप हो जाता है जब आपका ड्रेस अच्छा हो। और अगर कंफर्टेबल, ट्रेंडी एंड क्लासी अगर आप भी अटायर्स देख रहे हैं तो अभी जाएं और जाके अनिलाज ब्रांड की मोबाइल ऐप को एक्सप्लोर करें। आप देख भी रहे हैं खूबसूरत सा जोड़ा जो आज मैंने पहना हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत सा कलर कॉम्बिनेशन है। इसकी डिटेलिंग की अगर बात करें तो डिटेलिंग भी बहुत बेहतरीन है, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, बड़ा कंफर्टेबल है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह से मज़ेदार से कलर्स की कलेक्शन जो है आपके वार्डरोब का हिस्सा बने तो अभी जाएं और जाके अनिलाज ब्रांड की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और इनकी जितनी भी कलेक्शन है उससे जाके एक्सप्लोर करें ताकि आपकी जो मौसम है, जो आपके समर्स हैं वो और भी ज़्यादा ख़ास और भी ज़्यादा जो है वो हसीन बन सके। क्योंकि आप हसीन दिखाई देंगी तो ही जो है वो आप हसीन फील भी करती है और इर्द गिर्द का माहौल जो है वो और भी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी का खूबसूरत हो जाता है। क्योंकि हमारी ख़वातीन का हमारे माशरे में बहुत अहम किरदार है। हमारी ख़वातीन घरों को भी संभालती हैं, अपने कैरियर को लेकर भी जो है वो बिल्कुल फोकस्ड रहती हैं, कंसिस्टेंट रहती हैं। किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, ख़वातीन सर्व कर रही हैं, चाहे हमारी पाक आर्मी है, चाहे हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे हम अपना हॉस्पिटल्स की बात कर लें, अपनी हेल्थ डिपार्टमेंट की बात कर लें या फिर हम बात कर लें एजुकेशन सेक्टर की। एजुकेशन सेक्टर में अगर आपके पास पढ़ी लिखी ख़वातीन है तो आप एक पढ़ा लिखा माशरा तश्कील दे सकते हैं। ख़वातीन का ओवरऑल हमारे माशरे में क्या किरदार है और किस तरह से वो उसकी जो मजबूती है, उसकी जो खुद मुख्तारी है, उसे ज़िंदगी में किस तरह से बेहतर डिसीजन मेकर बना सकती है, इसी पर हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ दो बड़ी ही जो है वो खुद मुख्तार, बड़ी इंडिपेंडेंट और जो है वो हर तरह की हडल्स को दूर करके अपनी बीट में जो है वो महारत रखने वाली हमारी दो फीमेल्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, खिलजा लियाकत और मरियम रजा। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे माशरे को कितना ज़्यादा मजबूत बना रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से हैं? गर्मियाँ तो जो है वो बड़ी शिद्दत से जा रही हैं और इस गर्मी के बावजूद मैं देखती हूँ कि आप माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती से अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो है सर अंजाम दे रही होती हैं। इसी तरह से खिलजा, अगर खातून का माशरे में किरदार की बात की जाए तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है एक खातून का हमारी सोसाइटी को बेहतर बनाने में? मुझे लगता है खातून की अगर बात की जाए, खातून का जो किरदार बहुत अहम है क्योंकि खातून ही जो है वो घर को चला रही है, बाहर निकल रही है, काम कर रही है। और खातून के बगैर कोई भी घर मुकम्मल नहीं होता और कोई भी मुआशरा जो है वो मुकम्मल नहीं होता। क्योंकि कहते हैं ना वजूद कायनात में है औरत से रंग, तो वो ये कि ख़वातीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी मुआशरा जो है वो तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी ख़वातीन जो है उसके साथ नहीं होती हैं।
اور جس طرح سے مجھے لگتا ہے خواتین جو ہے وہ اپنے گھر کو چلاتی ہیں, اپنے بچوں کو دیکھتی ہیں, اپنے ہسبینڈ کو, اپنے فادر کو, بھائی کو, پوری فیملی کو جس طرح سے مینیج کرتی ہیں, اور پھر گھر سے نکلتی ہیں, گھر سے باہر کیسے وہ مینیج کر رہی ہیں, مطلب یہ بہت اچھا اور بہت پیارا ہے کہ مجھے لگتا ہے خاتون جو ہوتی ہے شاید اگر مرد کی نسبت وہ جو ہے اپنا کام کرنا, اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ بہت ایک مینٹین رکھ لیتی ہے, کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے میں نے کس طرح سے مینیج کرنا ہے. کیونکہ اگر کوئی بھی خاتون ہے وہ گھر سے نکلنے سے پہلے اسے ہوتا ہے ایسا میں نے اپنا یہ سب جو ہے وہ مینٹین کس طرح سے کر کے آنا ہے, میں نے سب کو ناشتہ دے کے آنا ہے, میں نے اور واپس جا کے میں نے کس طرح سے مینیج کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے خاتون جس طرح سے مینیج کرتی ہے نا یہ بہت بڑی بات ہے. کیونکہ آپ جب فیلڈ میں ہم لوگ اب دیکھ رہے ہیں, جیسے گرمی آپ نے بات رکھی کہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو آپ نے گرمی میں کس طرح سے سروائیو کرنا ہے, سارے چیزیں کو ڈھانپنے کی بات کی, پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے ظاہر سی بات ہے آپ نے کام کرنا ہے. اب اس ویک میں اگر بات کی جائے آج 44 ٹیمپریچر ہے اور 48 تک جائے گا اور شدید گرمی ہوگی, تو اس گرمی میں جو ہے وہ کام کرنا, فیلڈ میں نکلنا, اور فیصل آباد کی بہت سی ایسی خواتین ہیں اور ان کے بہت سے مسائل ہیں, اور بیسیکلی مجھے لگتا ہے ہم کام بھی شاید ہونے کے لیے کر رہے ہیں, ہم نے ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی خاتون ہے, اس کے کیا مسائل ہیں, اور بہت سے ایسے مسائل ہیں. اب جیسے بجلی کی اگر بات کی جائے, بجلی بہت جا رہی ہے, خواتین جو وہ احتجاج کر رہی ہیں, گھروں کے کام کس طرح سے مینیج کر رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے خاتون کا جو کردار ہے ہر جگہ جو ہے وہ بہت اہم ہے, اور خاتون جو ہوتی ہے ان کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنا, ان کے کام کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. جس طرح کی بھی سچویشن ہو مریم, خاتون جو ہے وہ مینج کرنا جانتی ہیں. ہم جب بھی وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وومن امپاورمنٹ صرف وہ ہے کہ اگر پڑھی لکھی خواتین جو ہیں وہ معاشرے میں نکل رہی ہیں, سرو کر رہی ہیں, ان کے کریئر ہے تو وہ جو ہے وہ امپاورمنٹ ہے, اس طرح سے ہے. لیکن اگر کہیں نہ کہیں دیکھیں تو وومن امپاورمنٹ کا جو سفر ہے ایک بیٹی کے پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے. وہ اس کی پڑھائی کی صورت میں سب سے پہلے اگر آپ اسے امپاور کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. ہمارے ہاں ہم آلریڈی دیکھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ جدتوں کی طرف جا رہی ہے, لیکن پاکستان کے ابھی بھی بہت سارے بیکورڈ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر لڑکیوں کی پڑھائی کی جانب اتنی توجہ نہیں دی جاتی, لٹریسی ریٹ بہت زیادہ کم ہے. تو اگر ہمیں اپنی خواتین کو امپاور کرنا ہے تو تعلیم پہ کتنا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. زینت, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ خواتین کی امپاورمنٹ کا کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے, یا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے امپاورمنٹ کا ایک امیج بھی ریڈی کی ہوئی ہے کہ وہی خاتون جو گھر سے باہر نکلتی ہے یا پھر کماتی ہے وہ امپاورمنٹ کے فیز میں آتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کی اگر دوسری سائڈ ہم امیج کی دیکھیں گے تو وہ خاتون بھی اس وقت امپاور ہے جو گھر بیٹھی ہوئی ہے اور گھر سے اپنی 3 بیٹیوں کو باہر بھیج رہی ہے پڑھنے کے لیے, پڑھانے کے لیے اور کسی دفتر میں جاب کرنے کے لیے. یہ بھی ایک امپاورمنٹ کا ایک طریقہ ہے جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ جو خاتون اس وقت گھر بیٹھی ہوئی ہے شاید وہ پڑھی لکھی نہیں ہے اتنی, شاید اس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے, لیکن وہ اس چیز کا عزم اپنے دل کے اندر رکھتی ہے کہ میں نے اپنی 3 بیٹیوں کو, 2 بیٹیوں کو, 1 بیٹی, اگر 4 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے تو اس کو باہر بھیجنا ہے. اور یہ سوچ بڑھانے کی ہمیں ضرورت ہے. خیر اب پھر بھی کسی حد تک ہماری خواتین باہر نکلتی ہیں, بائکس پہ بھی ہمیں نظر آتی ہیں. بائکس پہ نظر آنا بھی ایک امپاورمنٹ کا ذریعہ ہے. بے شک وہ گھر بیٹھی ہیں لیکن ان کے پاس ایک ہنر ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکل کے کسی پہ ڈپینڈ نہیں کر رہی اور وہ کام کر رہی ہیں. تو اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑھانا بھی ہے کہ نہیں. ابھی بھی کچھ ایسے گاؤں ہیں, ٹھیک ہے, اگر ہم شہری علاقوں کی بات کریں تو وہاں پہ تو خواتین کو پڑھایا بھی جاتا ہے, سچویشن بھی چینج ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ جو حالات اب اس وقت مہنگائی کے ہو گئے, گھر کے مرد خود اجازت دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی شروع کرو. اور اس کے اندر ایک پازیٹیو جو طریقہ آیا ہے, یا وہ آپ کہہ لیں کہ ہمارے لیے ایک اچھی چیز ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے جو ہے لڑکیاں کما رہی ہیں. یہ بہت اچھا ہے. ایک تو آپ کے جو ہمارے گھر بیٹھے مرد حضرات ہیں ان کو بھی پریشانی نہیں ہوتی کہ بھائی ہماری عورت کو باہر نکلنا پڑے گا, ان کی بہن ہے, بیٹی ہے, ٹھیک ہے, یہ ان کی فکر اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں جس طرح کے لوگ ہیں یا جو حالات واقعات ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی سیف سائڈ بالکل ٹھیک ہے. لیکن خواتین کو امپاور کرنا اگر وہ گھر بیٹھی ہوئی ہیں تو بہت اچھا ہے. لیکن ایک چیز ضروری ہے, وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ خواتین کو جن کی بیٹیاں ہیں 2 سال کی, 3 سال کی, 5 سال کی, ان کو اس چیز کے بارے میں ڈوز دینا یا ان کا برین واش کرنا بہت ضروری ہے کہ بھی ان کو پڑھاؤ. اگر یہ نہیں پڑھیں گی تو ان کی آنے والی نسلیں, کیونکہ عورت سے ہی آگے نسل چلنی ہے. ایسا ہی ہے. اگر بیٹی نے 10 پڑھی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو یا آگے اپنی بیٹی کو بھی 10 ہی پڑھائے گی. ابھی بھی ہمارے گاؤں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ چلو ماں نے 10 پڑھی ہے, سمہاؤ ماں نے بھی 10 نہیں پڑھی ہوتی, 8 پڑھی ہوتی ہے, 5 پڑھی ہوتی ہے, وہ کہتی 10 پڑھ لی میرے بیٹے نے, واہ جی واہ کیا بات ہو گئی. تو یہ چیز, اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بہت اچھی بات یہ ہے
کہ ہمارے پاس آج بھی بہت سی ایسی نرسز، ڈاکٹرز، اور اس کے علاوہ اگر ہم میڈیا سائڈ پہ بات کریں تو بہت سی ایسی خواتین ہیں جو گاؤں سے اٹھ کے یہاں پر آئی ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو پروف کیا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھا ہے. اور یہ میں کہوں گی کہ ان کا، مجھے کبھی بھی کسی انسان میں کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ان کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، بینیفٹ ان کا نہیں ہے، ان کے ماں باپ نے ان کے اندر یہ چیز انڈوز کی ہے، ان کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. تو ہمیں خواتین کو امپاور کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے پیچھے ایک وال بن کے کھڑے ہیں، بے شک وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے والد صاحب ہیں یا ہمارے ہسبینڈ ہیں، ان کو بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ان کی وجہ سے ہم یہاں پہ موجود ہیں. بالکل. اور ویسے بھی دنیا کا نظام ہے کہ جو ہے وہ خاتون مرد کے بنا اور مرد جو ہے وہ خاتون کے بنا چل نہیں سکتے. اگر کوئی دوروں میں سے یہ سمجھے نا کہ دنیا اس کی وجہ سے چل رہی ہے، اس کا سسٹم اس کی وجہ سے چل رہا ہے، تو یہ غلط ہوگا. خرسا، فیملی کی جو سپورٹ ہوتی ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں بہت زیادہ جو ہے وہ پاورفل کر دیتی، بہت اسٹرانگ کر دیتی. اگر ہم تینوں یہاں پہ بیٹھی ہیں تو ہمارے پیچھے وہ بیک اسٹرانگ جو ہے ہمارے پاس وہ سپورٹ ہے، تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. بہت ساری خواتین میں ایسی دیکھتی ہوں کہ معاشرے میں بڑا اچھا کردار ادا کر رہی ہیں، کیریئر وائز بہت اچھی ہیں، پروفیشنلی بہت اچھی ہیں، لیکن سم ہاؤ جو ہے وہ پرسنل لائف میں کہیں نہ کہیں وہ سپورٹ مسنگ ہوتی ہے. تو فیملی کا سپورٹ کتنا زیادہ ایک خاتون کو جو ہے وہ پاورفل کر دیتا ہے. مجھے لگتا ہے فیملی کا سپورٹ جو ہے بہت ضروری ہے. اگر جیسے آپ نے بہت اچھی بات کی، اس سے پہلے مریم نے بہت اچھی بات کی ہے کہ بہت سے ایسے مرد حضرات ہیں جو خواتین کو جو ہے باہر نکل آنے الاؤ کرتے ہیں. تو اگر آج کوئی ہم خاتون دیکھ رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہی ہے، کوئی بھی آفس میں جاب کر رہی ہے، کوئی ٹیچنگ تک کر رہی ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، تو مجھے لگتا ہے اس کے بیک پہ بھی اگر دیکھیں ایک مرد کا ہونا بہت ضروری ہے. ہمارا باپ، ہمارا بھائی یا ہمارا کوئی شوہر جو ہے ہمیں اس چیز کی اجازت دے رہا ہے کہ ہم گھر سے نکلے ہیں اور ہمیں اتنا سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی بیک پہ کھڑا ہوں، آپ جاؤ، آپ کام کرو. کیونکہ اگر فیلڈ کی بات کی ہے، جیسے ہم لوگ فیلڈ میں جاتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں، سم ٹائمز احتجاج ہو رہے ہیں، ریلیز ہو رہی ہیں، اس ٹائم بہت رش ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ نے کس طرح سے سروائیو کرنا ہے، آپ نے ہر چیز کو کس طرح سے دیکھنا ہے، کیسے مینیج کرنا ہے، کوئی ایریا آپ نے وہاں سے کیسے گزرنا ہے. آپ جیسے رورل ایریاز کی بہت اچھی بات کی ہے، وہاں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے جب تک ایک خاتون جو ہے وہ گھر سے نہیں نکلے گی، آپ پاکستان کی اگر بات کی جائے، معاشی حالات کی اگر بات کی جائے، پاکستان جو بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے غریب ممالک میں گنا جاتا ہے، کیونکہ ہماری بہت سی ایسی خواتین ہیں، بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں، نہ تو وہ گھروں سے نکلتی ہیں، نوکریاں کرتی ہیں، اور اگر نوکریاں تو چلو دور کی بات ہے، بہت سی ایسی خواتین ہیں جو پڑھ نہیں رہی ہیں، گھر سے نکل نہیں رہی ہیں، خود کو اسپوائل کر رہی ہیں. تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے وہ بھی ایک مرد کا ہی امپیکٹ ہے. اگر باپ جو ہے اگر اس کو پتا ہو کہ میں نے اپنی بچی کو جو ہے وہ گھر سے باہر نکالنا ہے، اس کی ایجوکیشن کتنی اہم ہے، یہ نہ سوچے کہ اس نے شادی کر کے گھر سے لانا ہے، یہ اتنی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. اور گھر سے ہی ہم اپنی بچیوں کو جو ہے وہ اگر انڈیپینڈنسی دیں گے، ان کو خود مختاری دیں گے، تبھی وہ معاشرے میں آگے سروائیو کر سکتی ہیں. ایک اچھی سوچ کا ہر کام کے پیچھے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور وومن امپاورمنٹ کا جو ہم بات کر رہے ہیں، اس کا ایکچوئل میننگ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس خوبصورت سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے جب بھی بات کی جاتی ہے تو سلوگنز اٹھا کر جو سڑکوں پہ نکل آنا، کیا یہ وومن امپاورمنٹ ہے کہ اپنی بچیوں کو پروٹیکشن کے نام پر جو ہے وہ کمزور بنا دینا، یہ وومن امپاورمنٹ ہے؟ پروٹیکٹیو ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو جو ہے وہ خود مختار بنائیں، انڈیپینڈنٹ بنائیں، ان کی پڑھائی پر غور کریں، ان کے سکلز ان کے اندر ڈیولپ کریں تاکہ وہ اپنا سروائیول اچھے سے کر سکیں. ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عام فیملیز میں موسٹلی اگر پاکستانی معاشرے کی بات کی جائے تو ہمارے ابا یا ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کمانے والے ہیں تو ہماری گھر کی بیٹی کو یا خاتون کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے. بات ضرورت کی نہیں ہے، بات اس چیز کی ہے کہ اگر وہ آپ کے گھر سے ہی وہ ایکسپیرینس، وہ ایکسپلوژر لے کے زندگی میں آگے نہیں بڑھے گی، خدا نہ خواستہ کبھی زندگی کے کسی مقام پر آپ نہیں ہوئے اس کے ساتھ، تو وہ خود کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرے گی، کس طرح سے اپنا سروائیول کرے گی. تو اس لیے خاتون کی مضبوطی بہت زیادہ ضروری ہے. اور اللہ کی ذات نے ویسے ہی عورت کو بہت مضبوط بنایا ہے، جو پورا ایک معاشرہ جو ہے اسے تشکیل بھی دیتی ہے. ایک عورت یہ جو آپ کے گھر کو بنا بھی سکتی ہے اور اسے بگاڑ بھی سکتی ہے، اور معاشرے میں اس عورت کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس کردار کو سمجھنا اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. خرزہ، اگر ہم بات کریں خواتین کی، خواتین کو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ مرد حضرات خاتون کو کچھ نہیں سمجھتے، یعنی اٹس صرف خاتون کا اپنے آپ کی ویلیو سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ اللہ نے اسے آلریڈی مرد سے جو ہے وہ سپیریئر بنایا، آلریڈی اسے جو ہے
ہے وہ ترجیح دی ہے. تو پھر جو آج کی خاتون بل بورڈز نکال کر کہتی ہے میرا حق مجھے دو, میں مرد کے برابر ہوں, بھائی جب اللہ نے آپ کا عہدہ, آپ کا درجہ مرد سے اونچا پہلے ہی رکھ دیا ہے, آپ کے قدموں کے تلے جنت رکھ دی ہے, تو خاتون کو کتنی ضرورت ہے کہ اپنی ویلیو اور اپنی پاور کو وہ خود سمجھے. مجھے لگتا ہے خاتون کو سب سے پہلے یہ جاننا کہ میں خاتون ہوں, سب سے بڑی یہی امپورٹنس ہے, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ماں کو جو درجہ دیا گیا ہے, بہن کو جو درجہ دیا گیا ہے, بیٹی کو جو درجہ دیا گیا ہے, مطلب خاتون تو ہر روپ میں اگر دیکھیں نا تو بہت زیادہ جو ہے سپیریئر ویسے ہی ہے مرد سے. کہیں اس کو رحمت کہہ دیا ویسے بھی گیا ہے. ہم دیکھیں, اگر ہم دیکھیں ویسے بھی تو چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی آج کل جو ہے وہ گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ بھی خاتون ہیں, وہ بھی ظاہری بات ہے کہ انہوں نے معاشرے کو لے کر چلنا ہے. تو ہمارے ہاں جیسے میں بات کر رہی تھی کہ سکلز ڈیولپ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تو مریم سکلز سیکھنا, پڑھائی کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن سکلز کو ڈیولپ کرنا اور پھر خود کے لیے سروائیول کرنا, فائنینشلی ایجوکیشن جو ہے, فائنینشیل ایجوکیشن وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو وہ بچیوں کو اس طرف لے کر آنا کتنا زیادہ آپ ضروری سمجھتی ہیں, اور اس حوالے سے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ اس میں یہ ہے زینت کہ آپ نے جس طرح بات کی کہ گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں, اور یہ وہی والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو, ایک تو ان کے پاس بچوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے, دوسرا یہ کہ معاشرہ جس طرح سے مہنگائی اس میں بڑھ رہی ہے وہ بھی ان کے لیے پریشان کن ہوتا ہے. ان کے پاس پھر کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے اپنے بچوں کو, نہ صرف اپنی بیٹی کو وہ کسی گھر میں کام کرنے کے لیے بھیجتے ہیں, بلکہ اپنے بیٹے کو انہوں نے میکینک کی دکان پہ بٹھایا ہوتا ہے تاکہ گھر کا سرکل جو ہے وہ چل سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرح کی ایجوکیشن کا لینا اور بتانا اس لیے ضروری ہے, ہماری حکومت کو اس میں اقدامات اٹھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پہلے تو جہاں پہ ہمارا چائلڈ لیبر کا ادارہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے, ان کو چاہیے کہ اس طرح کے بچوں کو اور بیٹیوں کو جو ہے وہ پہلے اس کو روکا جائے, اس چیز کو ختم کر دیا جائے. گھروں میں اتنی چھوٹے بچوں کا کام کرنا کسی بھی لحاظ سے, اگر ہم اس کا کوئی بھی اینگل دیکھ لیں پکچر کا, تو وہ صحیح نہیں ہے. اور دوسرا, اگر حکومت اس کے اوپر ایکشن لے بھی تو ان کو چاہیے کہ ایسے بچوں کے لیے فری ایجوکیشن کر دی جائے, تاکہ ان کے والدین کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کی ایجوکیشن نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے, بلکہ ان کو چاہیے کہ ان کو پیسے دیں, بے شک دن کا 100 روپیہ دیں بچوں کو. ان کے اندر کیونکہ ان کی ایک کمی ہے اور وہ ہے پیسہ. پیسہ آل دو اٹس اے پارٹ آف لائف, ناٹ اے لائف, لیکن ہمارے جس طرح سے مہنگائی بڑھ گئی ہے لوگوں نے اس کو جیسے ہم اپنا حصہ بنا لیا. 10th تک میٹرک تک جو ہے گورنمنٹ اسکولس میں بڑا جو ہے وہ ایک مناسب جو ہے وہ ایجوکیشن کا سسٹم ہے. اگر ساتھ ہی ساتھ وہیں پہ اسکل سینٹرز بھی جو ہے وہ بنا دیے جائیں تو ایٹ لیسٹ میٹرک کرنے تک جو ہے بچے کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ہنر ساتھ ساتھ وہ اسٹارٹ کر لے گی. پھر وہ آگے فیملیز جو ہے وہ کنٹینیو کرتی ہیں ایجوکیشن یا نہیں کرتی, اس سے بہتر یہ کہ آپ کی بچی کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ہنر ہونا چاہیے, چاہے وہ ٹیچنگ کر رہی ہے, چاہے وہ کسی بھی طرح کا کوئی کام کر رہی ہے, کھانا بنا رہی ہے, کچھ بھی ہے. تو یہ بڑی وہ ساری چیزیں فلسا ڈفرینٹ طرح کی جو ہے وہ اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کی مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں. بالکل, آپ میٹرک کی بات کریے, مجھے لگتا ہے کہ بہت سے ہم لوگ ایم فل پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں, ہمارے بہت سے نہ صرف لڑکیاں لڑکے ایسے, آپ کو بعد میں جاب نہیں مل رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ کے پاس اسکل نہیں ہوتا. آپ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کے پاس 0 ایکسپیرینس ہے, وہی ہم نے آپ کو رکھیں گے. تو مجھے لگتا ہے جتنا انیشیلی آپ نے بہت اچھی بات کی, ہم اس کا اسٹارٹ اپ لیتے ہیں اور بہت ضروری ہے. ہم کوئی بھی اسکلس سیکھ لیں, اگر آپ نے تو سلائی کی بات کی, آپ کو میک اپ اچھا آتا ہے, آپ جویلری میکنگ اچھی کر سکتے ہیں, آپ کپڑا اچھا بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کمپیوٹر کا نالج ہے, آپ کچھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, آپ ویب ڈیزائننگ کر سکتے ہیں. مطلب آپ کے پاس جو بھی ہر بندے کا جو اسکل ہوتا ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور ہر بندے کے لیے جاننا, ایک خاتون کے لیے جاننا چاہے وہ مرد ہو, یہ بہت ضروری ہے کہ میرے اندر کون سا ایسا اسکل ہے جو بہت بہتر ہے, میں اس کو مزید کس طرح سے پالش کر سکتا ہوں. اور ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے وہ ضرور دیا ہوتا ہے, تو ہمیں اس کو تراشنے کی, اس کو ڈھونڈنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے اس اسکل پہ کام کر سکیں, نہ کہ یہ کہ ہم لوگوں کو باہر جا کے نوکریاں تلاش کرنی پڑیں. کیونکہ نوکری سے بہتر یہی ہے جو ہم پہلے بھی آن لائن بات کر رہے تھے کہ آج کل بہت ساری جو ہے وہ پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ آپ کا اپنا ہنر جو ہے وہ رکھ سکتے ہو. اور اگر فیصلہ باد کی اسپیشل مریم بات کی جائے تو یہاں پہ ہمیں کیا اس طرح کے پلیٹ فارمز دکھائی دیتے ہیں جہاں پہ خواتین جو ہے اپنی اسکلس کو پالش کر سکتی ہیں یا پھر اپنے لیے جو ہے وہ ذریعہ معاش کے جو وسائل ہیں اسے پیدا کر سکتی ہیں. بالکل زینت, اس وقت ہمارے پاس گورنمنٹ کی طرف سے 2 ادارے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں, ایک قصر بہبود ہے اور دوسرا صنعتدار ہے. اچھا, یہ ایسے ادارے ہیں جہاں پر بہت ہی کم مناسب فیس کے اندر ہماری خواتین جو ہیں وہ مختلف ہنر سیکھ سکتی ہیں. اس کے اندر اسٹچنگ بھی آ جاتا ہے,
کیلیگرافی جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میک اپ کا جتنا ہے, کمپیوٹر بے شک وہ سافٹ ویئرس کا ہے, یا پھر اس کے علاوہ آپ دیگر اس وقت آن لائن فری لانسنگ وغیرہ ہو رہی ہے, لنکڈن, اس طرح کی ساری چیزیں وہ ان کو سکھائی جاتی ہیں تاکہ وہ وہاں سے بہتر طریقے سے سیکھ سکے. اس میں کھانا پکانا جو ہے وہ بھی آ جاتا ہے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پورے فیصل آباد کے اندر صرف 2 ہی ہیں. کیوں زیادہ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے لیے ہونے چاہیے یہ زیادہ سے زیادہ, اور ان کا اتنا عام ہونا چاہیے کہ لڑکیوں کو پتا ہو. جیسے فار ایگزامپل ابھی میٹرک کے پیپر بھی ہوئے, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بھی ہوئے, ان ٹائم ڈیوریشن کے اندر کیونکہ ریزلٹ کا ویٹ کیا جاتا ہے, کچھ لوگ پری کلاسز نہیں لے رہے ہوتے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی, تو ان کے لیے بڑا اچھا یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ وہاں پر جائیں, 2 مہینے 3 مہینے کا کورس کریں. آپ کچھ نہیں سیکھتے نا تو آپ کے ذہن میں رہ جاتا ہے کہ ہاں یار میں نہیں سیکھا ہوا تھا. اور لڑکیاں تو ویسے ہی تھوڑی کریٹو ہوتی ہیں, تو دل لگا کے کام کرنے میں ان کو مزہ بھی آتا ہے کریٹیوٹی کے. تو یہ چیز ہے کہ ہمارے پاس پلیٹ فارمز ہیں لیکن اس طرح سے کھل کے سامنے نہیں آ رہے. اب بہت سی ایسی لڑکیاں ہوں گی جو ملت چوک والی سائڈ سے ہیں, یا پھر آپ کہہ لیں کہ جو تھوڑا سا ہمارا بیکورڈ ایریا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یار یہ ادارے اس وقت یہاں پہ موجود ہیں, یہاں پہ اتنی کم فیس کے اندر چیزیں سکھائی جاتی ہیں. پرائیویٹ بہت سے ایسے ادارے ہیں جو آپ کو سارا کچھ سکھا رہے ہیں, آپ کو ان چیزوں کی اویلیبلٹی ہے, لیکن ہمارا متوسط طبقہ یا ہمارا جو اس وقت بہت زیادہ نچلے طبقے کا ہے وہ اس وقت نہیں افورڈ کر سکتا. اس کو چاہیے کہ یار 1000 2000 کچھ پیسوں میں ہم اسکل حاصل کر لیں, اور لڑکیوں کا تو حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور آج کے دور میں جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے زیادہ فائنینشیل ایشوز ہیں, اگر بیٹیاں جو ہیں وہ مضبوط ہوں گی اور وہ اتنے اچھے سے اسکلز کو پالش کر کے آپ کے گھر میں آپ کا ہاتھ بٹائیں گی, تو اس میں کسی طرح کی کوئی برائی نہیں, کوئی قباحت نہیں ہے. وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے مزید بات کریں گے, لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور اگر آپ بھی اس سمرز میں ٹرینڈی, کلاسی اینڈ کمفی اٹائرز کو دیکھ رہے ہیں تو انیلاز برانڈ کی کلیکشن آ گئی ہے. اور انیلاز برانڈ کی کلیکشن کو ایکسپلور کرنے کے لیے آپ کو ان کی موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا. خوبصورت سا جوڑا جو آج میں نے پہنا ہے یہ بھی انیلاز کلیکشن کا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت اس کا کلر ہے, اس کی ڈیٹیلنگ بڑی فائن ہے, اسٹیچنگ بہت اچھی ہے, اور سب سے بڑھ کے بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے, کیونکہ سمرز میں اگر آپ کے اٹائرز کمفرٹیبل ہوں گے تو آپ کانفیڈنٹ فیل کریں گے. اور ایک خاتون کا جب گھر سے باہر نکل کے کسی بھی طرح کے آفیسز میں یا کسی بھی جگہ پہ جا کے اس سے کام کرنا ہوتا ہے, تو اس کی جو فزیکل اپیرنس ہے, جو اس کا فرسٹ امپریشن ہے, وہ اس کے کپڑوں کو دیکھ کر, اس کے بات کرنے کے انداز کو دیکھ کر ہی آتا ہے. تو کپڑے اٹ سیلف اپنے آپ میں ہماری شخصیت میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. تو ابھی چاہیے اور اپنے وارڈروب کو اور بھی زیادہ حسین بنائیے انیلاز برانڈ کے ساتھ. اور پروگرام میں آگے بڑھیں گے خواتین کے لحاظ سے, کیونکہ آج ہم بات کریں کہ کس طرح کے اسکلز ان کے اندر ہونے چاہیے, کس طرح کی اسکلز کو وہ جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ اگر پالش کرتی ہیں تو کتنا آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے خود کے سروائیول کے لیے جو ہے وہ زندگی میں آگے بڑھنا. اور چاہے آپ کی بیٹی ہے چاہے آپ کا بیٹا ہے, دونوں کو جو ہے ایکول اپرچونٹیز, ایکول جو ہے وہ پلیٹ فارمز دینے چاہیے تاکہ دونوں اپنی زندگی میں بہترین طریقے سے آگے بڑھ سکیں. بلکہ اب تو ہم دیکھتے ہیں خلصہ ہماری مائیں جو ہیں وہ بھی پیچھے نہیں رہ گئی, کیونکہ فیصل آباد میں اس طرح کے ہمیں پلیٹ فارمز دکھائی دیتے ہیں جہاں پہ چاہے آپ کسی بھی عمر سے آپ کا تعلق ہے, آپ کتنی بھی پڑھی لکھی ہیں, کم پڑھی لکھی ہیں, زیادہ پڑھی لکھی ہیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. آرٹس کونسل کی اگر کلاسز کی بات کریں تو ایک بڑا ہی خوبصورت سا انیشیٹو ہے جو کہ پہلے لیا گیا, پہلا اس کا جو پورا ایک سیشن رہا بڑا ہی وہ کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا, اور اب دوبارہ سے جو ہے وہ خواتین اپنے وہاں پہ آ کے ہنر کو جو ہے وہ مزید پالش کر رہی ہے. تو اس بار اس طرح کے آج جو اس بار کا سیکنڈ بیچ ہے اس میں کس طرح کی خواتین میں آپ نے زیادہ رجحان دیکھا ہے کہ کس طرف ہے, کس کیٹیگری کی طرف ان کا زیادہ رجحان ہے؟ آیا کیلیگرافی کی طرف ہے, پینٹنگ کی طرف ہے, یا کسی اور تھیٹر وغیرہ کی طرف ہے؟ تو کس طرح اب کیا دیکھ رہی ہیں؟ ابھی 17 سے پہلے تو سب سے پہلے بتاؤں گی کہ 17 سے کلاسز اسٹارٹ ہوئی ہیں, فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے 3 دن کی کلاسز ہوتی ہیں, ویکینڈ پروگرام ہے, اور بہت آسان ہے کسی بھی فیمیل کے لیے اگر آپ نے جانا ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے 3 دن جو ہے نا وہ ٹائم نکالنا 2 گھنٹے کے لیے, 2 گھنٹے کے لیے مشکل نہیں ہے, اور اس کی ٹائمنگ بہت کمفرٹیبل ہے. 4 to 6 انہوں نے ٹائمنگ دی ہے, اور یہ ٹائمنگ مجھے لگتا ہے اتنی کمفرٹیبل ہے کہ آپ ایزیلی اگر آپ سمر ویکیشن اسٹارٹ ہو گئے ہیں, کچھ بھی ہو گیا, سکون سے اپنی نیند وغیرہ پوری کر کے اٹھ سکتے ہیں. اور گرمی بہت کم ہو جاتی ہے شام ٹائم نا, تو اس ٹائم کلاسز میں جانا اور وہاں پر جا کے کچھ سیکھنا جو ہے ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. اور اس کی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, فیس بہت منیمل ہے. مطلب آپ 1 منتھ کے 1000 روپیہ کچھ بھی نہیں. ہاں کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ اپنا ہنر سیکھیں. اور اگر آپ نے جیسے بات کی ہے اس دفعہ میں دیکھی ہوں مصوری میں, کیلیگرافی میں, میوزک, گٹار, گائکی, ان سیشن میں خواتین بہت آ رہی ہیں.
ان سبھی سیشنز میں. اور سب سے زیادہ مصوری میں اور کیلیگرافی کی اگر بات کی جائے، کیونکہ آپ نے بات کی تھی خواتین کی کریٹیوٹی جو ہے، خواتین جو ہے وہ ان کو ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا انہیں بناؤ سنگھار میں سے بھی بہت پسند ہوتا ہے. گھر کی چاہے ہم انٹیریئر کی بات کر لیں تو وہ خود ہی ہر خاتون اگر ہم بات کریں تو گھر پہ اپنی انٹیریئر ڈیزائن خود ہی ہوتی ہیں. اپنے اوپر اتنا کریڈی ہوتی ہے، اپنے کپڑے اس میں کیا پہنے، جوتے جولری کیا پہنے گی، اچھا میک اپ کیسا ہوگا، نیل پینٹس کیسے لگیں گے، شیڈس کون سے استعمال ہوں گے. تو جیسے اس کی بہت ساری ہوتی ہے، جھمکے کون سے لگ رہے ہیں، مطلب اس نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے جیسے اپنے آپ کو، اسی طرح سے وہ اپنے گھر کی سجاوٹ بہت اچھی کرتی ہے. کیسا انٹیریئر ہوگا، اچھا سیلنگ کون سی چلے گی. تو جب وہ مجھے لگتا ہے ایک خاتون کی اگر آپ پینٹنگ دیکھیں نا تو بہت منفرد ہوتی ہے. اس نے جس طرح سے ایک پکچر کو دکھایا ہوتا ہے، جس طرح سے ڈیفائن کیا ہوتا ہے. اور ابھی کیونکہ خواتین میں جو کلر کا کانسیپٹ ہے وہ بڑا ان کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، تو وہ چیز پھر ان کے جو ہے آرٹ میں نکل کر آتی ہے. اور ابھی ایک نا وہاں پہ فیصل آباد آرٹس کونسل میں ایک ایگزیبیشن ہوئی تھی، اور وہ خواتین کی داستان پہ انہوں نے ٹوٹلی ایگزیبیشن کی تھی. اور فیصل آباد کی 11 جو نامور تھیں آرٹسٹ، ان کی جانب سے کی گئی تھی، گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی کی جانب سے. اور انہوں نے وہاں پہ خواتین کی داستان کو اتنے بیوٹیفل انداز سے بیان کیا تھا. ایک خاتون اگر گھر میں رہ رہی ہے تو وہ کس طرح سے کر رہی ہے، پھر اپنے بچوں کو کس طرح سے مینیج کر رہی ہے، وہ باہر نکل رہی ہے دونوں کیسے مینیج کر رہی ہے. تو ہر گیلری میں ایک ڈفرینٹ انداز سے خاتون نے جو ہے وہ اپنی پریڈکشن کو بیان کیا تھا، یا خواتین کے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں جو معاشرے میں دیکھتی ہے. تو ایک کینوس کے تھرو ان چیزوں کو دکھانا جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے خاتون سے بہتر کوئی ہر بندہ، ہر خاتون جو ہے اس سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے. وہ دیکھ کے اس کو لگتا ہے کہ یہ شاید پینٹنگ جو ہے وہ میرے ہی لیے ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے اپنی لائف کی کوئی نہ کوئی جھلک اس میں دکھائی دے رہی ہوتی ہے. یہاں پہ یہ کوشچن بھی ہے خلزہ کہ کیا یہ آرٹ سیکھنے کے بعد یہ ان کو آگے لائف میں کتنا زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگا، اس سے وہ اپنے آپ کو کتنا زیادہ جو ہے وہ فائنینشلی سیکیور کر لیں گی یا پھر انڈیپینڈنٹ کر لیں گی. کیونکہ اسکلس کا سیکھنا اور خود کو انڈیپینڈنٹ کرنا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آرٹ کی اگر بات کیجیے مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہم لوگ اگر کسی بھی گھر کی بات کریں، ہر گھر میں آپ نے سنڈیز لگی دیکھی ہوں گی، پینٹنگز لگی دیکھی ہوں گی، اور بہت آپ کو منیمم اماؤنٹ میں بھی مل جاتی ہیں، ہر مطلب اماؤنٹ میں ہوتی ہیں. ابھی جو ایگزیبیشن بھی لگی تھی اس میں بھی یہ ہے کہ ڈفرینٹ جو انہوں نے ایگزیبیشن لگائی تھی، اور ایگزیبیشن جو آرٹس کونسل میں لگائی تھی وہ فری آف کاسٹ لگائی تھی. اچھا. لیکن وہاں پہ جو انہوں نے پینٹنگز ڈسپلے کی تھی بہت سی ایسی فیمیلس تھیں ان کی وہاں پہ ایٹ دا اسپاٹ اسی ٹائم جو ہے وہ سیل ہو گئی تھی. ہاں. تو جیسے ایگزیبیشن میں انہوں نے ڈسپلے کی 4 دن، اور ساتھ جو ہے ایٹ دا اسپاٹ بکنگ سب کرائی جا رہے تھے کہ یہ ہمیں پسند آ گئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کوئی بھی جو ہے آپ اسکل اگر لے رہے ہیں نا وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بہت انہیلدی ہے، اس کا کوئی یوز نہیں ہے، تو یہ بالکل غلط ہے. آپ کیلیگرافی سیکھیں، لوگ کیلیگرافی لگا رہے ہیں، مطلب ڈفرینٹ چیزیں لوگوں کو پسند ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ نے بھی بات کی نا، میں یہاں پہ یہ چیز بھی ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ ایک ہنر کو سیکھنا اور اسے بائی سیلف اسے جو ہے وہ سیل کرنا، یہ بھی اپنے آپ میں ایک آرٹ ہوتا ہے. اور سیلنگ کی اگر بات کریں تو آج کے دور میں مارکیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، آن لائن بیٹھ کے لوگ، بہت ساری خواتین ہیں جو گھر سے برانڈ چلاتی ہیں، جیسے کپڑوں کے برانڈ ہو گئے، جوتوں کے برانڈ ہو گئے، جویلری کے برانڈ ہو گئے، یا میک اپ سے ریلیٹڈ، یا کسی بھی طرح کا کھانا بنانا آج کل جو ہے وہ بڑا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ خواتین جو ہے وہ آرڈرز لیتی ہیں اور جو ہے آپ کو گھر کا کھانا مل جاتا ہے. تو اس طرح سے آپ اپنی جو ہے مارکیٹنگ سکلز کو بھی بہت زیادہ انہانس کر سکتے ہو. آپ کو یہ خود کو بھی ریئلائز ہو جاتا ہے کہ اچھا میرے پاس یہ سکل ہے تو میں اس کو کس طرح سے سیل کر سکتی ہوں. ہاں بالکل ایسے ہی. ایک تو میں نے یہ بات کی تھی آرٹس کونسل نے پلیٹ فارم دے دیا، وہ تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر انہیں پلیٹ فارم نہ بھی ہو تو انہیں مجھے لگتا ہے اب سوشل میڈیا اکاؤنٹس اتنے آ گئے ہیں، آپ فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، فری لانسنگ پہ، بہت ایزی پلیٹ فارم ہے. آپ یہاں پہ اپنا ایک چھوٹا سا پیج بنا لیں، آپ اپنی چیزیں اپلوڈ کریں. مجھے لگتا ہے کہ آپ اور میں جیسے ہم لوگ جاب کر رہے ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم مارکیٹ جائیں، شاپنگ کریں. اکثر چیزیں ہم فون پہ اسکرال کرتے کرتے کر دیتے ہیں، اچھا یہ لے لیا، یہ لے لیا، یہ لیا، یہ آرڈر کر دیا. ابھی جیسے آپ نے اس ڈریس کی بات کی تھی بہت اچھی کہ آن لائن آپ آرڈر کر کے. مزے کی بات یہ ہے خلزہ کہ اگر آپ ایک بار کسی پیج کو ایکسپلور کر لو نا تو وہ آپ کو سجیشن میں بار بار آتا ہے. دیٹس مین کہ آپ کی ایڈورٹائزمنٹ تو جو ہے وہ الگوریدم خود ہی جو ہے وہ گوگل کا یا یوٹیوب کا وہ خود بخود کر رہا ہے. سوشل میڈیا آپ کے لیے خود بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہو رہا ہے. یہ آپ پہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے اس کا یوز کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم چیمبر کی بات کریں، وومن چیمبر کی، وہاں پہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جو خواتین کو ہنر سکھا رہا ہے، جہاں پہ جیسے کہ ہم نے بھی اپنے پروگرام میں ایک سٹوری شیئر کی تھی کہ آپ جو ہے وہ پوری بلڈنگز بنوا رہے ہو، کنسٹرکشن کا کام اگر خواتین کر رہی ہیں تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے یہاں. ہاں ابھی ہم جیسے بات کر رہے ہیں جابس بہت کم ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا ہمارے لیے ڈھونڈنا.
تو مجھے لگتا ہے ویمن چیمبر جو ہے بہت سی خواتین کو ہنر سکھا رہا ہے، پالش کرے، ساتھ ساتھ ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرے، ان کو بتا رہے کہ اگر آپ نے بزنس اسٹارٹ کرنا ہے آپ اس کا انیشیل کیسے لے سکتے ہیں. خواتین کے بزنس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور خواتین کا ہمارے معاشرے میں بہت امپورٹنٹ رول ہے. ساتھ ہی ساتھ جاب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم خواتین کو جو ہے وہ بزنس کی طرف لے کر آئیں. ایک بزنس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر خاتون آگے بڑھے گی تو معاشرے میں وہ دوسری خواتین کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز کو کریٹ کر سکے گی. اور اگر سب خواتین جو ہے ایک پورا مل کر ایک کارواں چلتا ہے تو آئی ایم شیور کہ وہاں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پازیٹیو چینج آتے ہیں. تو اس پازیٹیو چینج کے لیے ہمیں جو ہے وہ ایفرٹ کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اگر خلزہ ہم بات کریں کہ خواتین کس کس طرح کے بزنسز کر سکتی ہیں، آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ آج کل کن چیزوں کا زیادہ سکوپ ہے اور خواتین کا رجحان جو ہے وہ کس بزنس کی طرف زیادہ ہے؟ مجھے جو سب سے زیادہ لگ رہا ہے خواتین کا کپڑے کی طرف بہت رجحان دکھائی دے رہا ہے. اور اگر فیصل آباد کی خواتین کی بات کیجیے، انڈسٹریل سٹی ہے، بالکل ہاں. تو یہ کہ نہ صرف فیصل آباد ہے بلکہ مطلب اگر باقی سٹیز میں دیکھیں، ہر جگہ کراچی ہو گیا، اسلام آباد ہو گیا، لاہور ہو گیا، ہر جگہ جو ہے کپڑا جو بھی جا رہا ہے فیصل آباد سے ہی جا رہا ہے. اور ہر خاتون کو ہوتا ہے نا کہ اچھا جو کپڑے میں نے پہن لیے ہیں نا یہ کوئی اور نہ پہنے، اگر کسی اور نے پہن لیا بھائی یہ تو نہیں میں پہنوں گی. تو اکثر آپ دیکھتی ہیں کہ اکثر ڈیزائنرز کے یا اکثر برانڈس کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک سنگل پیس ملے گا آپ کو وہ سیکنڈ لمیٹڈ اسٹاک لمیٹڈ ہوگا اور سیم ویسا دوسرا نہیں ملے گا، کیونکہ خواتین کی بھی سائیکی ہوتی ہے. تو خواتین کا مجھے لگتا ہے ڈریس میکنگ کی طرف بہت رجحان ہے. ہر خاتون کو ہوتا ہے کہ اچھا، کیونکہ خواتین کی جیسے ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے نا کپڑے کی جانب سے کہ اچھا یہ کپڑا، اور ہر اسٹائل میں آپ کا ایسٹرن ہے، آپ کا ویسٹرن ہے. ایسٹرن ویسٹرن کا انہوں نے کامبو بہت اچھے نکال رہے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ کہ کپڑوں کے ٹریڈیشنز جو بہت زیادہ، اس کے علاوہ اور ایک اور بڑی مزیدار چیز ہوتی ہے کہ یونیورسٹی گوئنگ بچوں کے لیے الگ طرح سے وہ ڈیزائن کری ہوتی ہیں، ہاؤس وائفس کے لیے الگ ہوتے ہیں. تو آپ کو نا وہ اس طرح سے وہ کمفرٹیبل، تاکہ آپ کو کمفرٹیبل بھی رہے آپ کے جو ہے وہ تمام طرح کے ڈریسز، اور ان کا بزنس اس سے جو ہے وہ اور زیادہ بڑھتا ہے اور ایکسپینڈ ہوتا ہے. تو یہ بڑی اس طرح کی چیز ملتی ہے. ایک اور بڑی مزیدار سا بزنس ہے جو میں آج کل بڑا دیکھ رہی ہوں کہ اسپیشلی زیادہ ینگ لڑکیاں وہ کرتی ہیں کہ آپ گفٹ باکسز جو ہے وہ بناتے ہو، اس میں ڈفرینٹ طرح کے گفٹس رکھتے ہو، اس کو ریپ کرتے ہو، وہ بہت چیزیں. تو یہ ہینڈ کرافٹ بھی کا کام بھی جو ہے وہ بڑا جو ہے کرافٹنگ کا کام دیکھتے بہت زیادہ چل رہا ہے. جیسے ہماری عید آتی ہے، پہلی عید گزری ہے، آگے بقرہ عید آ رہی ہے، ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو پریزنٹس دینے ہیں. بالکل. تو وہ پھر ہمیں ہوتا ہے کہ کرافٹنگ میں ہم لوگ اپنی جو بکیٹ ہے اس کو اچھے سے سجائیں، ہم نے کپڑے رکھے ہوں، اس میں جوتے رکھے ہوں، آپ کا فسا ہو، آپ کی چوڑیاں ہوں، مہندی ہو، جولری ہو، تھوڑا سا ہم نے میک اپ اس کو ڈیکوریٹ کر. اچھا، اور ہم نے اس میں کچھ کھانے پینے کی بھی چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں، چاکلیٹس ایڈ کر دیتے ہیں، میٹھے کے بنا ہمارے باقی کمپلیٹ نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ نے کارڈ جو ہے جس پہ آپ نے بتانا ہے کہ اچھا یہ میری طرف سے زیادہ پلیزنٹ آپ کو پریزنٹ جا رہے ہیں، پھر آپ نے مینشن کیا ہے، پھر آپ نے بہت مزے کا جو ہے وہ کارڈس کا ٹرینڈ جو ہے نا بہت زیادہ پہلے کی اگر نسبت دیکھیں کم ہو گیا ہے. لیکن اب پھر سے جو ہے وہ کرافٹنگ کے تھرو جو ہے وہ ماڈرن ٹیکنیکس کے تھرو اس کو سامنے لے کے آ رہے ہیں. پہلے آپ کو یاد ہوگا جب ہم لوگ چھوٹے تھے ہم ایک دوسرے کو گریٹنگ کارڈ دیتے تھے اور بہت مزے کے اس پہ شیئر لکھتے تھے. بالکل بالکل. اب شاید جو شیئر وغیرہ اتنے آتے نہیں ہیں لوگوں کو یا پتا نہیں ہے، تو جو کرافٹنگ میں آتا ہے نا تو انہوں نے کسٹمائز کیے ہوتے ہیں کہ آپ بتا دیں یا ڈفرینٹ آپ کو وہ لکھ کے دیا ہوتا ہے کہ آپ خود یہ اٹریکٹ ہو کے کہتے ہیں اچھا اس پہ کتنا اچھا لکھا ہے، میں یہ آرڈر کر لیتا ہوں. بات وہی ہے کہ خلصہ کتنی ساری ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بہت ساری خواتین کے لیے پرابلمس بھی ہیں، ان کو جو ہے وہ کبھی اپنی پرسنل لائف میں کچھ پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے، کچھ پروفیشنل لائف میں کرنا پڑتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت ساری اپرچونیٹیز بھی ہیں. ضرورت بس اس چیز کی ہے کہ ہم ان کو ایکسپلور کریں. ایک دو چیزوں کو ایکسپلور کرنے کے بجائے ہم جو ہے وہ زیادہ ویرائٹی کو ایکسپلور کریں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ کس میں زیادہ ہے. سما اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کو ایکسپلور کرتے ہیں لیکن ہمیں اس میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا، ہم کسی اور طرف سوئچ کر جاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہے وہ اس تمام سلسلے میں نا کوئی ایک ایسی چیز مل جاتی ہے جو بالکل ہمارے مزاج کی اور ہماری جو ہے وہ نیچر کے اکارڈنگ ہوتی ہے، اور پھر ہمیں اس میں مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے. اگر آپ کا پیشن اور پروفیشن جو ہے وہ ایک بن جائے تو پھر جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں بھی اس میں ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ خلصہ کہ آپ پروگرام کا حصہ بنی. اور یہاں پہ وقت ایک چھوٹی سی بریک ہے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और कंफर्टेबल, ट्रेंडी एंड जो है क्लासी आउटफिट्स की अगर आपको तलाश है तो आप देख रहे हैं कि बड़ा ही खूबसूरत सा आज का जो जोड़ा है ये अनिलास ब्रांड की तरफ से भेजा हुआ है। इसके कलर स्कीम बहुत ही ज़बरदस्त है और जो है ये आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कर देता है, क्योंकि ख़वातीन का ये मेजर कंसर्न होता है कि जो भी वो आउटफिट पहने वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए। साथ ही साथ जो है उनका ये भी कंसर्न होता है कि थोड़ी सी उसकी डिटेलिंग अच्छी हो। तो अगर आप अनिलास ब्रांड के जोड़े देखते हैं तो इनकी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसके जो कलर स्कीम है वो बेहद खूबसूरत है। साथ ही साथ ये आपको समर्स के मौसम में एक जो है ना बड़ी ही मज़ेदार सी वाइब देते हैं, क्योंकि वाइब का हमेशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर ख़वातीन को किसी चीज़ में वो वाइब, वो फीलिंग नहीं आ रही ना, तो वो चाहे कितनी महंगी हो या कितनी सस्ती हो वो उनकी परवाह नहीं करती हैं। तो अगर आपको अच्छे अच्छे से जोड़े चाहिए तो आप जो है वो अनिलास ब्रांड की मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके अभी इनकी कलेक्शन को जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। और समर्स के बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारी जो है इसकी अपनी एक खूबसूरती है। तो समर्स की जो खूबसूरती है उसको बहुत ज़्यादा जो है हम इन्हांस करते हैं। डिफरेंट तरह से हम देखते हैं कि ख़वातीन जो है वो डिफरेंट तरह के घर में मशरूबात भी बना रही होती हैं, डिफरेंट तरह के खाने भी बना रही होती हैं। तो ये बड़ी वो खूबसूरती है समर्स की जो कि हमें दिखाई देती है। समर्स में ख़वातीन के हवाले से इसलिए ज़्यादा मैं बात करती हूँ क्योंकि ख़वातीन ने घर भी संभालना है, घर से बाहर जाना है, तो उनके पास जो है वो ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद होने चाहिए, चाहे वो खाने पीने के लिहाज से हो, चाहे वो कपड़ों के लिहाज से हो, चाहे वो आपका जो है वो फुटवेयर। क्योंकि आजकल के वेदर में अगर आपका फुटवेयर भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता ना, तो आप जो है वो आपको वो उस तरह की फीलिंग नहीं आती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आजकल की ख़वातीन तो जो है वो हमें हर तरफ दिखाई देती हैं, चाहे वो हमारे घर को संभालने की बात हो, चाहे हमारे डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स की बात हो, चाहे खेलों की बात हो। खेलों के मैदान में भी जो है वो ख़वातीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। ख़वातीन हमेशा से जो है वो उनकी कोशिश होती है कि चाहे घर का कोई काम है या चाहे कोई बाहर का उनके करियर के लिहाज से है, तो वो हमेशा से अपने गोल्स को जो है वो आगे रखती हैं। और वैसे ही अगर खेलों की बात की जाए तो डिफरेंट तरह के खेल पाकिस्तान में खेले जाते हैं। और स्पेशली पंजाब की अगर बात की जाए, फैसलाबाद की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा टैलेंट मौजूद है, इतना ज़्यादा जो है वो लोग इस चीज़ को लेकर। आजकल अच्छी चीज़ ये है कि अब बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो ख़वातीन को बहुत सपोर्ट करती हैं। खेलों के मैदान में भी बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो कि खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, चाहे वो कराटे हैं, चाहे वो एथलीट्स हैं, चाहे वो किसी भी तरह की स्क्वाश आप खेलना चाहते हो, क्रिकेट आप खेलना चाहते हो, फुटबॉल आप खेलना चाहते हो। तो बहुत सारे हमें खेल भी दिखाई देते हैं, क्योंकि खेल और पंजाब का एक जो है बड़ा गहरा ताल्लुक है। पंजाब में हमें खेलों के डिफरेंट तरह के रंग दिखाई देते हैं, डिफरेंट तरह की जो है वो हम देखते हैं कि किस तरह से हमारी ज़िंदगी में खेलों का अहम किरदार है। क्योंकि पहले के दौर में हम देखते थे लोग कुश्ती बहुत ज़्यादा खेला करते थे। मट्टी से जुड़े हुए लोगों का जो पसंदीदा खेल होता है कुश्ती होता है, कबड्डी होता है। तो उनका ये भी मानना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि अगर आप मट्टी में खेलते हो तो आप बहुत सारी वैसी बीमारियों से भी बच जाते हो। मट्टी जो है अगर आप उससे जुड़े रहते हो तो आपके असाब को बड़ा स्ट्रॉन्ग करती है, आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। और पंजाब और कबड्डी का जो है एक बहुत गहरा ताल्लुक है। पंजाब, अगर हम पाकिस्तान के पंजाब की बात करें या भारत के पंजाब की बात करें, तो ये खेल यहीं से शुरू हुआ है। ये इतना कदीम है, अगर हम कबड्डी की तारीख पर नज़र डालें तो ये इतना ही पुराना खेल है जितना इंसान की तारीख पुरानी है, क्योंकि बहुत टाइम से जो है ये खेल खेला जा रहा है। और इसमें जो है हमारे घरों के छोटे छोटे बच्चों को जो है वो ट्रेन किया जाता था। पंजाब के हर गाँव में जो है कबड्डी एक जो है वो सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि एक रवायत है, एक रस्म है, जिसे हमारी जनरेशन जो है वो आगे लेकर बढ़ती हैं। लेकिन मौजूदा दौर में कबड्डी की जो सूरत हाल हमने दिखाई दे रही है, मौजूदा दौर में जो हम देख रहे हैं कि पूरी सिचुएशन है, वो हमें कुछ जो है वो खासी बेहतर दिखाई नहीं देती है। अगर गवर्नमेंट का अगर हम किरदार की बात करें तो उसका पूरे का पूरा ध्यान जो है वो किसी एक खेल की तरफ नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे जितने भी खेल हैं, जितने भी हमारी ज़िंदगी के रंग हैं, उन तमाम जानिब जो है उनका बहुत ज़्यादा ध्यान भी होना चाहिए। और स्पेशली जो है बजट को लेकर बहुत ज़्यादा ये भी चीज़ की जाती है कि हमारे सपोर्ट कॉम्प्लेक्स तक बजट जो है वो उस तरह से नहीं पहुंचता जिस तरह से हमारे प्लेयर्स का हक है। प्लेयर्स को इटसेल्फ अपने आप पे बहुत ज़्यादा जो है वो खर्च करना पड़ता है। बहुत सारे उनके मसाइल हैं, उनकी ट्रेनिंग से लेकर उनके सोर्सेज की अगर बात की जाए, बजटिंग की बात की जाए, खाने पीने का, क्योंकि अगर आप अच्छा खाते नहीं हो तो आप अच्छा खेल नहीं सकते। अगर आप अच्छा खेलोगे नहीं तो फिर हम आके ना हमें जो लास्ट का मंजर एक दिखाई देता है ना, हम उसी पे बात करते हैं। हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे की एफर्ट कितनी है। हम बस ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम, चाहे वो क्रिकेट की है, चाहे वो कबड्डी की है, चाहे वो कराटे की है,
چاہے وہ اسکواش کی ہے, چاہے وہ ایتھلیٹس ہیں, ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے یہ بس کہیں نہ کہیں جو ہے ان کا امپورٹنٹ کردار نہیں ہے, انہوں نے اچھا نہیں کھیلا. تو آج ہم جو ہے خاص طور پر کبڈی کے بارے میں بات کریں گے کہ ایک قدیم جو ہے ہمارا کھیل ہے, اس کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے, کبڈی پلیئرز کو کس طرح کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور آج کل جو ہے وہ کس طرح کی صورتحال چل رہی ہے, کتنا مشکل یا کتنا آسان ہو گیا, اور فیصل آباد میں اسپیشلی کبڈی کے لیے کتنی زیادہ اپرچونٹیز موجود ہیں. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری بلال, بندیشہ کبڈی پروموٹر ہیں اور کبڈی کے لیے بہت سارا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. السلام علیکم, آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جس طرح سے میں بات کر رہی تھی کہ کبڈی جو ہے ہمارا بہت قدیم کھیل ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں, جو ہے پنجاب نے ہم بڑے سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب سے ہم نے دیکھا ہے, چاہے وہ پاکستان کے پنجاب کی بات کریں یا ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کی بات کریں, یہ کھیل یہیں سے شروع ہوا ہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے گاؤں میں تو یہ کھیل کھیلا جاتا ہے, لیکن اسے جو ہے وہ نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر وہ پذیرائی پاکستان کی جانب سے ایٹ لیسٹ نہیں مل رہی ہمارے پلیئرز کو. تو کس طرح کی صورتحال ہے, کیا مشکلات ہیں جو آج کل فیس کرنی پڑ رہی ہیں کبڈی کو اور کبڈی پلیئرز کو؟ جی تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنے پروگرام کے اندر اسپیشلی کبڈی کو کے اسپیسیفک کھیل کو اجاگر کیا ہے اور اس کے مسائل کو اجاگر کیا ہے اور اس پہ بات کی ہے. جی یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ لاسٹ 5-6 سال سے کبڈی جو ہے وہ پہلے سے زیادہ پروموٹ ہوئی ہے. ہاں, سوشل میڈیا کے تھرو, اور یہ مطلب انٹرنیشنل لیول پہ ٹورڈز, اور انٹرنیشنل لیول پہ جو آرگنائز کیے جا رہے ہیں میچز وغیرہ, اس میں پراپر پارٹیسپیشن ہوتی ہے پاکستان کے پلیئرز کی. اور وہی موسٹلی جو پلیئر باہر سے جاتے ہیں ان کو ہی سپورٹس ہے جو تھوڑا بہت ہے. ادروائز تو میں آپ کو ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اگر بھارت پنجاب کی بات کریں تو کچھ سال پہلے بادل سنگھ سرکار کی گورنمنٹ آئی تھی, اس کے اندر دیکھیں آپ وہ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں, کبڈی کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا. انٹرنیشنل لیول پہ میچز ہوئے, ورلڈ کپ ہوا, پاکستان کے کھلاڑی ادھر گئے, بڑا ایک اچھا سلسلہ بنا. سپورٹس یہ جو ہے ہماری کبڈی کے سپورٹس سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں ان کو پروموٹ کیا گیا. لیکن میں ابھی آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہی انرجی, وہی توجہ جو ہے ہمارے بھی آج اس پنجاب کو ضرورت ہے اس کی. اگر حکومتی لیول پہ اس کی تھوڑی سی سربراہی کی جائے, تھوڑی سی ایک مطلب توجہ دی جائے, تو ہم لاسٹ ایئر بھی ہم نے ورلڈ کپ کبڈی کا جیتا ہے اور ہم جانے نہ دیں کہیں بھی. ہمارے پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے, اور اسپیشلی ہمارے فیصل آباد کے اندر آپ اس کو کہہ لیں کہ کبڈی کا گھر کہا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر کبڈی کی ٹیم میں 15 پلیئر جو ہیں وہ سلیکٹ ہو کے کہیں میچ کے لیے جاتے ہیں, کین یو امیجن کہ وہ اس میں سے 12 پلیئر جو ہیں وہ فیصل آباد سے ہوتے ہیں. سو مطلب حکومت کی اتنی توجہ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے, جس طرح کے ادر سپورٹس پہ ہے, کرکٹ پہ ہے, ہاکی ہے, دوسرے ہیں, سم ہو تھوڑے بہت ادھر بھی توجہ ہے, بجٹس ہیں, ایک پلاننگ ہے. لیکن کبڈی کو ہمیشہ فراموش کیا گیا, پیچھے کیا گیا. اگر اس پہ آپ توجہ دیں, ایک اور میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ میں ایک کبڈی کے میچ پر گیا ہوا تھا جی, میرے ساتھ کوئی انٹرنیشنل کھلاڑی تھے ایز اے گیسٹ. اچھا. تو ہم سمندری سے آگے ایک ریموٹ ایریے کے اندر میچ تھا, تو میرے ساتھ جو کبڈی کے انٹرنیشنل پلیئر تھے وہ دنگ رہ گئے کراؤڈ کو دیکھ کے ایک ریموٹ ایریے کے اندر, اور انہیں یہ بات کوٹ کرنے کی پڑی کہ ہم کرکٹ کے میچ پہ اتنا کراؤڈ نہیں ہوتا, بڑے اچھے اور فیسیلیٹیٹڈ سٹیز کے اندر ہمارے میچ ہوتے ہیں, اتنا کراؤڈ نہیں ہوتا ہے. ریموٹ ایریے میں لوگ خود سے مطلب اتنا کراؤڈ رش, اتنی یہ فیمس, مطلب لوگوں کے اندر وہ ابھی بھی ایکسائٹمنٹ ہے کبڈی کو لے کر, وہ جوش و جذبہ ولولہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کبڈی ہو رہی ہوتی ہے وہ صرف اکھاڑے کے اندر نہیں ہو رہی ہوتی, جو ارد گرد کی اس کی آڈینس ہوتی ہے وہ ان کا زیادہ لگ رہا ہوتا ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں پلیئرز پہ بھی پریشر بلڈ اپ کر دیتے ہیں. تو اس میں بڑی یہ خوبصورتی, اس لیے میں نے کہا کہ یہ ہماری ایک روایت ہے. یہ واحد کھیل ہے, اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں ایک باپ اپنے بیٹے کو تیار کرتا ہے, اس پہ محنت کرتا ہے, اس کے لیے اسپیشل بجٹ رکھتا ہے دوسری فیملی میں سے, بچوں میں سے, اس کی اسپیشل ڈائٹ کا, اور پھر اسی اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے اس کے چاچا بابا اور رشتہ دار گراؤنڈوں میں پہنچتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کھیل رہا ہے, ہمارا بچہ کھیل رہا ہے. تو یہ تو رگ رگ میں پنجابیوں کے جو ہے نا کبڈی وہ مطلب بھری ہوئی ہے. بس صرف توجہ کی تھوڑی ضرورت ہے. میں چاہوں گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے
چونکہ یہ پنجاب ہے اور پنجاب کی ثقافت پہ وہ بہت کام کر رہی ہیں اور کانسنٹریٹ کر رہی ہیں ڈفرینٹ مطلب فیلڈ میں. اور میں توجہ دلانا چاہوں گا آپ کی توازن سے, آپ پروگرام کی توازن سے, خدا رہا اس کبڈی کے اوپر بھی تھوڑی سی اپنی نظر ڈالیں. اور ایک چیز اور بھی اس میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, جب بھی کوئی کھیل کھیلا جاتا ہے نا تو اس میں مقابلے, کمپٹیشن اس کو اور بھی زیادہ جو ہے وہ اور بھی مضبوط بناتے ہیں, ہمارے پلیئرز کو اور بھی مضبوط کر دیتے ہیں. اس گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور کھیلوں کے لحاظ سے بات کریں تو کبڈی جتنا ہمارا قدیم, جتنا خوبصورت اور روایتی کھیل ہے, اتنی ہماری گورنمنٹ کی اس کی طرف کیا توجہ بھی ہے. بلال صاحب آپ بتائیے گا, کیونکہ آپ تو ایک کلب بھی چلاتے ہیں جو کہ جس کے اندر بہت سارے پلیئرز جو ہے وہ ٹریننگ تو حاصل کرتے ہیں, لیکن کیا آپ کو کوئی گورنمنٹ کی جانب سے سپورٹ ہے؟ کس طرح سے معاملات چلتے ہیں؟ ٹریننگ کا سلسلہ جو ہوتا ہے ایک دور ہوتا ہے جب آپ پورا ایک ٹرین کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پلیئر کو بہت ساری چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اسے بہت ساری ڈائٹ اچھی چاہیے ہوتی ہے, اس کو ایٹماسفیئر ویسا چاہیے, جگہ چاہیے جہاں پہ وہ اپنی پریکٹس کر سکیں. تو کس طرح کی سہولیات ہیں ہمارے ہاں؟ اگر تو آپ بات کریں کہ گورنمنٹ لیول پہ اور یہ ساری چیزوں کو, تو گورنمنٹ تو اس حوالے سے نہیں دیکھ رہی. اور میں اپریشیٹ اور سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے دیہات, اپنے گاؤں اور اپنے اس کلچر سے جڑے ہوئے وہ سفید پوش لوگ جو کبڈی کی پروموشن کے لیے ہر وقت ہمیشہ آگے ہوتے ہیں. اگر ہم کلب چلا رہے ہیں تو اس میں گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. میرے ساتھ میرے اوورسیز بھائی ہیں, عاطف یعقوب چیمہ صاحب ہیں, ورک صاحب ہیں, مطلب رانا کوسر صاحب ہیں. مطلب یہ ہم ایک چھوٹا سا دوستوں کا گروپ ہے اپنا, جو ہم اپنا خود اپنی مدد آپ کے تحت اپنا سارے کلب کو لے کے چلتے ہیں. اس کے سارے ایکسپینس جو ہیں وہ ہم خود بیئر کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے کلب کا ایک اپنا گراؤنڈ ہے جی, اسٹیڈیم, منی اسٹیڈیم کہہ سکتے ہیں آپ. اور اس لیول کا گراؤنڈ ہے ہمارا کہ ہمارے انٹر یونٹ یہ جو آپ کے آرمی کے اور واپڈا کے کیمپ وغیرہ ہمارے گراؤنڈ میں لگتے ہیں الحمدللہ. اور وہ بھی سارا کچھ ہم خود بیئر کرتے ہیں, کوئی گورنمنٹ لیول پہ سپورٹ نہیں ہے. جتنا بھی سارے ایکسپینسز ہیں, جتنا بھی آپ کا ٹریننگ میں اگر کچھ چاہیے, اور جتنے ٹرینرز ہیں obviously ٹرین کرنے کے لیے ٹرینرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے, تو ان کو جتنا بھی پے کرنا ہوتا ہے وہ سارا آپ اپنے جو ہے بلبوتے پہ کر رہے ہیں. کوچنگ کے حوالے سے ہمارے بھائی ہیں جی, شہباز بدیشہ صاحب ہیں, پاکستان واپڈا کے بھی کوچ ہیں وہ, اور یہ ساری محنت اور یہ سارا سیرا جو ہے استاد مکھن ہے اور سینئرز پلیئر ہیں جو ہمارے کلب کے, اس ٹائم دیتے ہیں. اور شام کو الحمدللہ 70-80 بچہ جو ہے وہ گراؤنڈ میں ہوتا ہے, جو ٹریننگ کرتا ہے, اور جسے دیکھ کے. اچھا, جیسے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی تھی کہ کمپٹیشنز ہمارے ہاں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, تو ڈسٹرکٹ لیول پر یا پھر ہم پروونشل لیول پر دیکھیں تو کتنے ٹائم کے بعد جو ہے کبڈی کے جو ہے وہ جو ہے اس کا گیم ہوتی ہے, اور کمپٹیشنز کیا ہمارے ہاں ویسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ کمپٹیشن سے جو ہے ایک بڑی ایک ہیلدی فضا پیدا ہوتی ہے, اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مزید کہاں کہاں آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. تو کیا ایسے کمپٹیشنز ہمارے ہاں ہوتے ہیں؟ جی سرکاری طور پر تو بہت ہی کم ہوتے ہیں, اور جہاں تک ایونٹس کی بات ہے اور کبڈی کی پاکستان میں جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں لائک واپڈا, ایئر فورس, آرمی, پاکستان آرمی, ان محکموں کی اپنی ٹیمیں ہیں اور ان کے اپنے سپورٹس ہب ہیں, انٹر یونٹس ہوتی ہیں ان کی, وہ مقابلے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی سرکاری سطح پہ میچ نہیں آرگنائز کیا جاتا. پرائیویٹس لوگ ہوتے ہیں, دیہاتوں کے مطلب لوگ ہیں جو گیم سے ریلیٹڈ ہیں, وہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہ ایونٹ کرواتے ہیں. یہاں اوورسیز پاکستانی جو ہمارے بھائی باہر بیٹھے ہیں خوشحال ہیں, اور اس کبڈی کھیل کو وہ پروان چڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ امداد کرتے ہیں, تو یہ سارے معاملات چلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جس طرح سے اگر ہم بات کریں تو 2010 میں پہلا ورلڈ کپ جو ہے وہ کبڈی کا کھیلا گیا, اور اس کے بعد کبڈی جو ہے وہ صرف پنجاب کا نہیں بلکہ انٹرنیشنل ایک گیم بن گیا. تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی بات کریں تو وہاں پہ دیگر ممالک کے ساتھ جب کمپٹیشن کرنے, اور پاکستان کا جو ایک روایتی طریقہ کار ہے اس میں کتنا ڈیفرنس ہے, کبڈی کھیلنے کے انداز میں کتنا فرق ہے؟ انداز کی بات کی جائے تو آلموسٹ سیم ہی ہے. کوئی مائنر سے ہی رولز اینڈ ریگولیشن کا تھوڑا سا ڈفرنس ہے, اس سرکل میں آ جاتے ہیں. سم ٹائم جو ہے وہ آپ کو ہمارے لوگ ادھر جو پلیئر ہیں وہ گراسی لان پہ گراسی گراؤنڈ پہ کھیلتے ہیں. سم ٹائم ادھر وہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ اسپیشل گراؤنڈ بنایا جاتا ہے, اس پہ تھوڑی سی ہوتی ہے, لیکن ابھی بچے
وہ اپنی ٹریننگ گراسی گراؤنڈس میں اتنی کر لیتے ہیں کہ انہیں ادھر جا کے اتنا کوئی ایشو نہیں ہوتا. اور رولز میں بھی کوئی زیادہ نہیں، مائنر سے ہی فرق ہے، کیونکہ یہ روایتی کھیل ہے پنجاب کی، چاہے وہ کینیڈا میں کھیلی جائے، چاہے امریکہ میں کھیلی جائے، چاہے ایران میں کھیلی جائے. رول اینڈ ریگولیشن وہی ہے جو سیم ڈے فرسٹ سے چلتے آ رہے ہیں. بالکل. اور آج کل ایک چیز اور بھی ہے جہاں پہ اتنا زیادہ پازیٹیو کھیل ہمیں جڑتے ہیں. آج کل کے جتنے بھی ہم نے پلیئرز دیکھے ہیں بہت ڈفرینٹ طرح کی ادویات کا استعمال بھی کرتے ہیں، سپلیمنٹس کا بھی کرتے ہیں، اسٹیرائڈس کا بھی کرتے ہیں. تو یہ رجحان کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی روک تھام کے لیے کیا کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ یہ بڑا ہی ٹاپ پہ جو آج کل یہ ایشو ہے، آپ نے اس کو اجاگر کیا، اس پہ بات کی ہے. دیکھیں، جب سے یہ میڈیسن اور سو کالڈ سپلیمنٹس وغیرہ آئے ہیں تب سے ہم تو سمجھتے ہیں کبڈی کی تباہی ہوئی ہے. بچے ہیں، چھوٹے ہیں، جلدی فیم کے چکر میں اور کچھ انٹرنیشنل لیول پہ جو لوگ پاکستان میں آتے ہیں وہ ادھر سے چیزیں لے کے آتے ہیں جو ہمارے سادہ لو پلیئروں کو دیتے ہیں، جن کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ادھر سادہ لوگ ہیں، پلیئر جو ہے نا آپ دیکھیں گے اسپیشلی ان ایجوکیٹڈ ہوں گے، اتنی کوئی زیادہ ایجوکیٹڈ یہ کمیونٹی نہیں ہوتی. سو وہ جو دیکھی جو جس نے کہنا اس کے کہنے پہ یہ سارا کچھ یوز کرتے ہیں. اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ان سارے لوگوں پر جو اس پہ فوکس کرتے ہیں، کائنڈلی خدا رہا اس کو بائیکاٹ کیا جائے. اور باہر سے انٹرنیشنل لیول پہ جو لوگ پاکستان کے اندر یہ اسپیشلی میڈیسن اور یہ انجیکشن وغیرہ لے کے آتے ہیں پلیئرز کے لیے اپنی بلے بلے بنانے کے لیے، ان کے آگے میرا ہاتھ جوڑ کے یہ اپیل ہے کہ خدا را اس چیز کو آپ بند کریں، اس کو سٹاپ کریں، پلیئر کو ٹائم دیں، اس کو خوراک دیں، اس کی ڈائٹ پہ فوکس کریں اور پھر اس سے مطلب میچز وغیرہ کروائیں. بالکل. یہ بہت ہی برا ایک کنسپٹ چلا ہوا ہے. نہیں تو اس کی روک تھام کے لیے جیسے آپ نے بھی کہا کہ باہر سے لوگ آتے تو لے کر آتے، تو چیکنگ کے دوران یا ہمارے ہاں کوئی اس طرح کے جو ہے اس کے خلاف کوئی کارروائیاں نہیں کی جا رہی؟ ایکچولی کسی کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں. جو اس فیلڈ میں ہے ان لوگوں کو پتا ہے. اب دیکھیں ہمارے اداروں کو یا دوسروں کو تو نہیں پتا ہے کہ وہ تو باہر سے کوئی کینیڈا سے آ رہا ہے، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، اس کے گیسٹ اس کی تعظیم، اس کی عزت میں اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن وہ اپنے ساتھ کیا لاتا ہے اور ہمارے پاکستان کے پلیئروں کو کیا دیتا ہے ابھی محکموں کو تو نہیں پتا. بالکل بالکل صحیح. کیونکہ اس طرح کی چیزوں کی روک تھام بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کو شاید وقتی طور پر جو ہے فائدہ دیں لیکن لانگ ٹرم اس کے بہت زیادہ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا جی، ماضی میں یہ کتنے پلیئر ہمارے ضائع ہوئے ہیں، کتنی اموات ہوئی ہیں، ڈیتھ ہوئی ہیں، اور ہمارے پاس تو ابھی بھی ریشو بہت کم ہے. اگر آپ انڈیا پنجاب میں دیکھیں تو ہر روز کوئی نہ کوئی موت ہوتی ہے پلیئر کی، کوئی نہ کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کھیل کا، کبڈی کا. اس کے پیچھے کاز یہی ہوتا ہے کہ وہ اسٹیرائڈ اور وہ میڈیسن ہے وہ جو ہارٹ بیٹ کو آپ کو تیز کرتی ہیں، اور فار ٹائم بینگ تو آپ اس سے فائدہ لیتے ہیں، لیکن اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں اور بعد کی جو مشکلات ہیں اس کی زد میں آ کے آپ کو جان بھی دینی پڑتی ہے. بالکل بالکل. کیونکہ ہیلدی ایکٹیویٹی ہے تو اسے ہیلدی طریقے سے اگر کیا جائے گا تو تبھی بہتر رہتا ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹس کرنا، صبح سویرے اٹھنا، پلیئر کی زندگی میں ایک بڑا جو ہے نا وہ ڈسپلن ہوتا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو اگر اسی ڈسپلن کی بات کریں تو کبڈی کے پلیئرز کے لیے ان کی ڈیلی روٹین کی، ان کی لائف کیسی ہوتی ہے، ان کی ڈائٹ کس طرح سے ہوتی ہے، کتنے آورز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہر روز پریکٹس کرنا ضروری ہے ایک کبڈی پلیئر کے لیے؟ ایکچولی پریکٹس جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے میں ایک آپ کو ایگزامپل کوٹ کروں گا. آج کل ہمارے ایکسل پلیئرز کے آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ ہاسپٹلز میں جانا آنا ہے، انجری ہو گئی، لیگمنٹ ٹوٹ جاتے ہیں کھیلتے کھیلتے. اس کی یہ سب سے بڑی وجہ ہے یہ میڈیسن، اسٹیرائڈ اور یہ سو کالڈ پروٹینز جس کو کہتے ہیں. دیکھیں جو پلیئر تھے نا پہلے، آپ لیجنڈز دیکھ لیں جن کو بھی، وہ 20 کلومیٹر ان کی واک تھی، ٹھیک ہے، اور وہ ایک اسپیسیفک ایک شٹانگ کہہ لیں یا مطلب اسپیسیفک اماؤنٹ جو ہے اسپیشلی آئل کے اپنی جسم کے اندر کنورٹ کرتے تھے. بالکل صحیح. بدر صاحب میں آپ کی بات کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گی، لیکن ایک چھوٹی سی بریک. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے. انشاءاللہ بریک کے اس پار اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیں گے.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और खेलों में एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा जो है वो अहम होती है, और वो होती है खेल तो खेले जाते हैं, उन खेलों के साथ आपको इंजरीज भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। उन इंजरीज का कितना ज़्यादा रिस्क होता है, कितनी ज़्यादा वो जो है वो कबड्डी में उसके चांसेस होते हैं, ये तो बिलाल साहब बता सकते हैं कि बिलाल साहब इंजरीज हर खेल का जो है एक हिस्सा होती हैं। इंपॉर्टेंट रोल अगर मैं कहूँ तो इंजरीज का बड़ा होता है प्लेयर्स की ज़िंदगी में। तो कबड्डी में कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं, अभी आप बता भी रहे थे इंजरीज के हवाले से। कबड्डी तो आप खेल देखें ना, थ्रू आउट ही मतलब रिस्की खेल है कि आपकी फोर्स लगनी है, पावर की बात है। इसके अगेंस्ट आप दूसरे कोई भी स्पोर्ट्स देख लें, लोगों ने ग्लव्स पहने हैं प्रोटेक्शन के लिए, हेलमेट्स पहने हैं, मतलब पूरी सेफ्टी जो है वो उसको फॉलो किया जाता है। तो ये तो एक गेम ही एक ऐसी है पावर की और जोर आजमाई की, इसके अंदर आप ये कुछ नहीं कर सकते, सेफ्टी और रोटेशन नहीं ले सकते। तो इसके अंदर तो मोस्टली मतलब इंजरीज होती हैं एवरी डे, हर रोज। लेकिन आप फिर भी देखते कोई हैं ट्रेन तो किया जाता होगा प्लेयर्स को कि ये ट्रिक्स यूज नहीं करनी है, उनको पता होगा कि इस मसल पे ज्यादा जो है वो स्ट्रेस नहीं करना है ताकि मेजर इंजरी से मैक्सिमम बचा जा सके। बिल्कुल। जब ये वो 30 सेकंड का टाइम होता है ना, जब एक प्लेयर जाता है तो उसने वापस आना होता है, और अटैकर वो सारी चीजों को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। वो बिल्कुल 100 किसी भी प्लेयर का ये दिल नहीं होता, उसकी ये कोशिश नहीं होती कि मैं दूसरे प्लेयर को इंजर्ड करूं, ये मैं उसको मतलब कुछ चोट लगाऊं। या ये दोनों साइडों से होती है। लेकिन खुदा के काम है, वो जोर वाला काम है, कहीं भी मतलब थोड़ी सी भी अनबैलेंस हो जाए, आप भागते हैं उसमें अनबैलेंस हो जाए तो इंजरी हो सकती है। कहीं पे मतलब किसी ने कैंची लगाई है, कोई ट्रिक लगाया, उसके अंदर मसल अंदर आ गया, या इंजरी के 100% चांस होते हैं। ये वो 100% फुली रिस्की खेल है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और थोड़ा सा प्रैक्टिस का डेली रूटीन भी थोड़ी सी बताइएगा कि प्लेयर्स की क्या रूटीन होती है, कितने घंटे प्रैक्टिस करना कबड्डी के लिए जरूरी है, और मिनिमम कितनी कम एज से एक बच्चा जो है वो कबड्डी का खेल स्टार्ट कर सकता है। एक्चुअली हमारे तो जितना शौक है पंजाब में प्राइमरी लेवल से शुरू हो जाता है। प्राइमरी लेवल से ये शौक परवान चढ़ता हुआ मैट्रिक तक जाता है। मैट्रिक के बाद फिर बच्चा जो है वो बॉडी वाइज वेट वाइज इस काबिल होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाए। तो हमारे यहाँ जो है वो प्राइमरी से ही शुरू हो जाती हैं। उसमें वेट्स आ जाते हैं, 30-40 kg के प्लेट्स होते हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं, मैट्रिक तक आते हैं, 70 kg तक होते हैं। 70 kg से जब वेट आपका ज्यादा होता है तो फिर आप ओपन मैचों में आ जाते हैं, बड़े मैचों में आ जाते हैं। रही बात प्रैक्टिस की, तो ये एक थ्रू आउट प्रैक्टिस का नाम ही कबड्डी है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो, नमाज पढ़ते हो, और उसके बाद आप थ्रू आउट अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देते हो। कम अज कम मॉर्निंग में 3 से 4 घंटे एक्सरसाइज होती है, जिसमें वॉक होती है, जिसमें मतलब स्पेसिफिक जो एक्सरसाइज है कबड्डी से रिलेटेड है, डंड बैठक जिसको आप बोलते हैं, उसके अंदर फिर शूट्स आ जाती हैं, और डिफरेंट है, स्टेप बाय स्टेप जो है बॉडी को आप वार्म अप करके करते हैं। सो एटलीस्ट कम से कम 4 से 5 घंटे जो हमारे टॉप के प्लेयर हैं, जिनको आप मतलब जिन्होंने अपना सिक्का जो है इंटरनेशनल लेवल तक जाके जमाया है, तो वो बच्चे और वो प्लेयर्स जो हैं कम से कम 4 से 5 घंटे सुबह ट्रेनिंग करते हैं, और इतनी ही इवनिंग में। और इसके अलावा जिम को भी शाम में जाके वो यूज करते हैं। और बिलाल साहब आजकल तो लोग अपनी डाइट को लेकर बड़ा कॉन्शियस होते हैं कि हमने जो है वो चिकनाई वाली चीजों से दूर रहना है। प्लेयर स्पेशली जितने भी हम डिफरेंट दूसरे खेल देखते हैं, तो कबड्डी का हम जब भी नाम सुनते हैं तो सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है दूध, मक्खन, मलाई, इस तरह की चीजें। तो क्या आज के प्लेयर भी इसी तरह की डाइट लेते हैं, या फिर जो है वो डाइटिशियंस को फॉलो करते हुए डिफरेंट तरह की डाइट का शेड्यूल डिफरेंट हो गया? क्योंकि पहले बड़ा होता था कि प्रॉपर जो है वो ड्राई फ्रूट्स को जो है वो ग्राइंड किया जाता था, फिर उससे जो है वो मशरूबात बनाए जाते थे जिसको वो पीते थे, सरदाई टाइप। उसमें ये होता था कि आपको एनर्जी भी मिलती थी, उसकी तासीर भी ठंडी होती थी। तो अब भी खाने पीने की वही चीजें प्लेयर्स यूज करते हैं, या फिर अब कुछ मामला डिफरेंट हो गया है? जी बिल्कुल, सेम वही डाइट है। ये तो दूध, मक्खन और गोश्त, ये तो बेसिक नीड्स हैं प्लेयर की, कोई भी है। और हमारा थोड़ा सा, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जोर वाला काम है। तो इसमें तो पर डे जो अच्छा प्लेयर है, अच्छा मतलब जो परफॉर्म करता है, तो उसके पर डे के हिसाब से वो चाहिए ही चाहिए। अगर वो नहीं भी खेलता, वो जो
آپ دیکھیں نا کاؤنٹ کریں 3 سے 4 مطلب جو ایک دن میں 6 گھنٹے ٹریننگ کرتا ہے مسلسل اپنی باڈی کو زور لگاتا ہے تو اس کو اس باڈی کی پاور بنانے کے لیے تو چاہیے نا اتنی انرجی. تو اس انرجی کے لیے اس کو بہت اچھی اور ہیوی ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور دیسی ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو ایک پلیئر کی زندگی کی بات ہوگی کہ اس کا لائف سٹائل کیسا ہوتا ہے. ظاہری بات ہے جب بھی آپ کسی بھی شعبے سے منسلک ہوتے ہیں چاہے وہ کھیل کا ہو یا کوئی بھی ہو وہاں پہ آپ کے گولز ہوتے ہیں آپ کو اپرچونٹیز دکھائی دیتی ہیں. کبڈی میں پلیئرز کے لیے کتنی اپرچونٹیز موجود ہیں جس میں وہ اپنا کیریئر سیٹ کر سکتے ہیں اور اپنی لائف کو جو ہے وہ کیا اسے سورس آف انکم بنایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. ایک دور تھا جب کبڈی کا جس کو پنجابی میں ہمارے کبڈی دا ملک کبڈی سی کہ صرف جسٹ یہی کہا جاتا تھا کہ یار بڑا اچھا پلیئر ہے اور بہت اچھا کھیلتا ہے اور اسی چیز کے لیے لوگ سالہ سال کبڈی کھیلتے تھے اپنے بچوں پہ کرتے تھے. آج الحمدللہ کبڈی کے پلیئرز کو فائنینشلی کوئی ایشوز نہیں ہے. اچھا میچ کھیلتے ہیں تو اس پہ ان کی اتنی انکم ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا گزر بسر اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں. جو اچھے پلیئرز ہیں وہ ڈیفرنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈپارٹمنٹس ہیں پاکستان واپڈا ہے ایئر فورس ہے آرمی ہے باقی دوسرے ادارے ہیں تو وہ ان لوگوں نے ٹیمز بنائی ہوئی ہیں ان سارے پلیئرز کو وہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں سیلریز دیتے ہیں اور ان کے سارے پیکیجز ہوتے ہیں. نارمل جب آپ ڈے فرسٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو تب آپ اپنے گھر والوں کے برونے محنت ہوتے ہیں. کبڈی پلیئر کے لیے فائنینشلی ایشوز نہیں ہیں آج کے دور میں؟ نہیں, اگر کوئی پلیئر ہو صحیح پلیئر ہو تو اتنا جنون ہے کبڈی کا اتنا شوق ہے کہ اس کے ساتھ ہمسائے والے بھی اس کا کیئر کرتے ہیں کہ یار ہماری گلی سے محلے سے یہ بندہ کھیلتا ہے اور اس کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں. دودھ والے کے پاس دودھ ہے تو وہ دودھ پہنچائے گا گوشت والا گوشت پہنچائے گا اور گھی والا اس کو گھی مطلب یہ ایک ڈیڈیکیٹڈ جب ایک پورے ولیج کا وہ ایک مشترکہ سا کام ہو جاتا ہے. اب پہلے ذمہ دار گھرانوں کے زیادہ لڑکے ہوتے تھے تو ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ابھی تھوڑے سے جو پلیئرز ہوتے ہیں مالی طور پہ اتنے مستحکم نہیں ہوتے لیکن یہ پنجاب کا حسن ہے ہمارے گاؤں کا ہمارے یہ کلچر ہے کہ کبڈی کے نام پہ آ کے وہ تن من دھن ہر چیز لٹا دیتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں. اگر پنجاب کے گاؤں کی بات کی جائے نا تو بچہ کسی ایک گھر کا نہیں ہوتا وہ پورے گاؤں کا ہوتا ہے. پورے جو ہے کنبہ اس کی کامیابی میں ایک ہو جاتا ہے. ایک جگہ جو ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس بچے کی جتنی بھی اگر وہ اپنا مستقبل بنا رہا ہے اور اس سے روشن مستقبل کے لیے جتنی ایفرٹس ہوں جتنے اس میں وہ حصہ ڈال سکیں وہ بھی ڈالیں. خواتین کا اس میں کتنا زیادہ اپرچونٹیز اور کتنا زیادہ اس کے مواقع ہیں کبڈی میں اس حوالے سے بھی ہم جانیں گے لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ہمارے ساتھ رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور کھیلوں کے میدان میں جہاں پہ ہمارے آج کل ہم دیکھتے ہیں نوجوان نسل بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے وہاں پہ خواتین کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے. تو کبڈی کے میدان میں کیا ہماری لڑکیوں کے لیے اپرچونٹیز موجود ہیں وہ مواقع موجود ہیں کہ وہ بھی اس کھیل کا حصہ بنیں اور اپنے آپ کو فائنینشلی بھی اسٹرانگ کریں اور کھیل کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہے ایک اسٹرانگ پلیئر کے طور پر نکلیں اور ورلڈ کپ یا انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ اپنی جتنی بھی اسکلز ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک اچھا ٹائٹل اپنے نام کر سکیں؟ بلال صاحب کیا خواتین کے لیے کبڈی میں وہ اپرچونٹیز موجود ہیں؟ اگر ہم دیکھیں موجودہ دور میں کیا ہمارے پاس جو ہے جیسے جو ہے خواتین کی ٹیم تو موجود ہے لیکن ان کے لیے اسکوپ کتنا ہے اس کا؟ جی بالکل. پاکستان کبڈی ٹیم خواتین کی ٹیم جو ہے وہ لاسٹ ٹائم انٹرنیشنل بھی کھیلنے کے لیے گئی ہے. انڈیا اور پاکستان کی 2 میچز ہوئے ہیں بڑا اچھا پرفارم کیا انہوں نے. لیکن سوری ٹو سے کہ میں اگر آپ کو ایک کوٹ کرنا چاہوں بات کہ کیونکہ جو کبڈی ہے نا جی تھرو آؤٹ آپ کے کلچر سے جڑی ہوئی ہے آپ کے بالکل روٹس لیول پہ اور اس میں سم ہو اگر آپ آڈینس کی بات کرتی ہیں یا لائکنگ کی ڈس لائکنگ کی بات کرتی ہیں تو وومینس کی کبڈی کو پاکستان کے کلچر میں اتنا اچھا دیکھا نہیں جاتا. نو ڈاؤٹ سپورٹس میں خواتین کو بہت زیادہ آزادی ہے ہمارے پاکستان میں اور لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں جیسے کرکٹ ہے ہاکی ہے باقی جو جتنی بھی اسکواش ہے ٹیبل ٹینس ہے ساری چیزوں کو تو وہ بیئر کرتے ہیں اور سپورٹس بھی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بچوں خواتین کو جو ہے وہ آگے آنا چاہیے. لیکن یہ ایک کبڈی کھیل جو ہے یہ ٹوٹلی ان میچ ہے. خواتین کی نیچر اور یہ اس گیم کی نیچر سے متضاد ہیں دونوں.
تو اس لیے ہمارے پنجاب کے اندر اس کو اتنی کو خاطر خواہ پذیرائی نہیں ہے لوگوں میں، کیونکہ آپ دیکھ لیں سننے میں بھی نہیں آئے گا آپ کو کبھی کہ خواتین کی کبڈی کا میچ ہوا ہو، جس طرح اوپن ہمارے میچز ہوتے ہیں، ایون دو ان کی پریکٹس کے لیے بھی ان کو ایشوز ہیں اسپیسیفک اپنے گھر میں یا مطلب اپنے پرسنل آپ طور پہ وہ ٹریننگ کر سکتے ہیں. ادروائز تو جو ہمارے پاس پھر وومن کی ٹیم ہے ان کی پریکٹسز وغیرہ کے لیے کوئی کمپلیکس ہے گراؤنڈس میں کرتی ہیں جدھر مطلب ایک پورا ان کو ان کی مطلب ایک عزت رسپیکٹ اور ان کے پردے کی ساری چیزوں کا ایک خیال رکھا جاتا ہے اور اسپیسیفک ان سارے ایتھکس اور پروٹوکولز کو فلفل کیا جاتا ہے کہ جہاں ان کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ بنے ملے اپنی ٹریننگ کے لیے اور پرفارم کرنے کے لیے. بالکل. اور آنے والے ٹائم میں اگر ہمیں کبڈی کے کھیل کو مزید عروج دینا ہے، مزید جو ہے اسے پالش کرنا ہے، تو اس میں حکومت کی جانب سے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ کس طرح کی چیزیں جو ہے، کس طرح کے سورسز ہمیں اپنے پلیئرز کو دینے پڑیں گے، ان کا کتنا بیک اپ کو مزید اسٹرانگ کرنا پڑے گا تاکہ جو ہے وہ پاکستان کا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں روشن کر سکے؟ جس طرح جی کبڈی کو پذیرائی ملی ہے، جتنی کبڈی ابھی پروموٹ ہوئی ہے، ہر بندے کی اپنی سینس ہے، نقطہ نظر ہے. میں جس نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں کے اندر ہماری یونیورسٹی اتنی سٹرونگ نہیں ہے کہ فیوچر میں اچھے پلیئر آئیں یا جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنے پلیئر ہم پروڈیوس کر پائیں. اس کی وجہ صرف یہ توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اگر حکومتی سطح پہ اس پہ توجہ ہو جائے تو مطلب پنجاب کا سب سے بڑا کھیل اور یہ ٹائٹل تو پاکستان کے پوری دنیا میں کسی کو بھی نہ دے. اگر تھوڑی سی توجہ گورنمنٹ لیول پہ ایک پلیئر پہ ہو جائے تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جس طرح کرکٹ اور ہاکی اور دوسرے میڈلز جو ہے پاکستان نے مطلب جیتے ہیں اور ان کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹائٹل پاکستان کسی کو دے ہی نہ اگر ہماری حکومت کی طرف سے تھوڑی سی توجہ ہو جائے. جو بیسک نیڈز ہیں جو مطلب کہاں کس چیز کی کمی اگر تھوڑا سا آپ بتائیں تو کن چیزوں میں بہتری کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل. ڈپارٹمنٹس کے اندر بچوں کو زیادہ لینا چاہیے، وظیفہ سسٹم ہونا چاہیے جو اچھا پلیئر پرفارم کرے. جس طرح یہ دیکھیں نا کرکٹ ہے، اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تحصیل لیول سے ڈسٹرکٹ لیول پہ سارا لے کے جاتے ہیں. پھر ان کی یہ مجھے نہیں اتنا زیادہ انٹرسٹ لیکن ان کی کپس ہوتے ہیں IPL اور یہ وہ آگے پیچھے یہ ساری اس طرح کے. اسی لیول پہ یہ ساری چیزوں کو پروموٹ کریں. جو بچہ کوالیفائی کرے، جو پیرامیٹرز یہ رکھیں ان کو مطلب وہ اچیو کرتا ہے تو اس کے لیے کم از کم ایک وظیفہ ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ایک بچے کو جسٹ اس کا فوکس ہو میں نے ٹریننگ کرنی ہے، میں نے پریکٹس کرنی ہے اور ویل پرفارم کرنا ہے. اس کو یہ کہ مطلب میں نے مطلب کدھر جانا ہے، میں نے نوکری بھی کرنی ہے، جاب کر کے میں نے ایٹ لیسٹ اس کے لیے جو ہے وہ مینٹلی اور ہیلدی انوائرمنٹ کی ضرورت ہے اور سپورٹ کی ضرورت ہے جو کہ مطلب اس کے دماغ سے کم از کم یہ جو ہمیں روزگار ہے نا جی یہ نکالنا چاہیے. ہاں کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو تو پیٹ تو پالنا ہے نا، فیملی اس کے ساتھ اٹیچ ہے تو آپ نے وہ لے کر چلنا. مرد کے کاندھوں پہ ویسے ہی ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا یہ بہت زیادہ ہے کیونکہ سمجھا جاتا ہے وہ گھر کا سربراہ ہے، اس نے گھر کو فیملی کو چلانا ہے. کبڈی کا پلیئر دیکھیں نا وہ جسٹ ایک پلیئر نہیں ہے، وہ بہن کا بھائی بھی ہے، باپ کا بیٹا بھی ہے، ماں کے خوابوں کا وہ مطلب ایک پرستار بھی ہے. تو وہ اس کے ساتھ ساری چیزیں جڑی ہوتی ہیں اور ان ساری چیزوں کو مینج کر کے لے کے اس نے چلنا ہوتا ہے. اگر اس کی تھوڑی سی مالی معاونت گورنمنٹ لیول پہ ہو جائے تاکہ اس کی ڈگنیٹی اور اس کی سیلف جو ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں اور ہمارے پلیئر یہ چیز ڈیزرو کرتے ہیں. یہ کسی بھی طرح سے ان کو کوئی سپورٹ نہیں، میں کہوں گی یہ شاید ورڈ تھوڑا سا غیر مناسب رہے گا کہ ہمارا ایک ویل ڈیزرونگ پلیئر ہے جو پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے تو اس کو بھی جو ہے اس کے ریوارڈ کے طور پر کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کی جانب سے ہونا چاہیے اور اس سے جو ہے بڑا حوصلہ ملتا ہے آپ کو نیکسٹ کھیل کھیلنے کے لیے کیونکہ آپ کے اعصاب بڑے مضبوط رہتے ہیں. ایک پلیئر جو ہے وہ چاہے کبڈی کا ہے، ہاکی کا ہے، اسکواش کا ہے، ایتھلیٹ ہے، وہ اپنے کھیل سے اتنا مضبوطی سے جڑا ہوتا ہے کہ اگر اس کا کھیل ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کی پوری لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے. بے شک ایسے ہی ہے. میں کہہ رہا ہوں جسٹ تھوڑا سا فوکس ہو جائے، تھوڑا سا مالی طور پہ مستحکم کر دیں ہمارے پلیئر کو تو میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان پنجاب جو ہے ایک پوری نرسری کا طور پہ پرفارم کرے. اگر یہ توجہ اب دیکھیں نا اتنا فیمس اتنا کھیل ہے، میری سمجھ نہیں آتی کہ کیوں مطلب اس پہ توجہ نہیں دی جاتی. آپ اگر ہماری لوکل پولیٹکس پہ آ جائے، ہمارے لوکل پولیٹکس میں جو بھی ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ ہو جس بھی کسی خاتے میں ہو اس کی یہ ترجیح ہوتی ہے کہ میں نے 3-4 ایونٹ کروانے ہیں
کبڈی کے جی وہ کس لیے کرواتا ہے کہ وہ کراؤڈ کہیں بھی میٹ نہیں کر پاتا. جدھر آپ ایک کبڈی کا کسی گاؤں کے اندر میچ رکھ لیں, جتنا کراؤڈ ادھر اکٹھا ہو جاتا ہے کہیں بھی نہیں ہوتا. ہاں, اور اسی سے لوگوں کی جو ہے وہ دلچسپی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کبڈی کو کتنا پسند کرتے ہیں. تو جس طرف ہماری عوام کا رجحان ہو, جس طرف ان کا انٹرسٹ ہو, اس پہ اتنا ہی سرو کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ, آپ پروگرام کا حصہ بنے اور اتنی خوبصورت گفتگو جو ہے آئی ایم شیور کہ میں نے تو بڑا اس سے بہت ساری چیزیں ہم نے جو ہے وہ کوشش کی کہ ہر اس پوائنٹ کو سامنے رکھیں جو کہ ہمارے دیکھنے والوں کے مائنڈ کو جو ہے وہ تھوڑا کلیئر کریں. اگر ان کے کہیں کبڈی کو لے کے کوئی ڈاؤٹس ہیں تو ان کے تمام سوالات ان کو مل سکیں. اگر آپ کا بچہ بھی کبڈی میں انٹرسٹڈ ہے تو ضرور اس کو سپورٹ کیجئے تاکہ جو ہے وہ زندگی میں آگے بڑھ سکے, جو اس کا پیشن اس کو آگے لے کر چل سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.